in the company law. And it is a very interesting topic because time and again in the actual practice, shareholders come to the lawyers with issues that they have with the companies of which they are members. Now, what to do with those issues? I am going to start from a practical standpoint, not by merely narrating the law or explaining the law or just giving you the citation of the cases. First of all, there needs to be something wrong in the company going on. And as we understand, that company is not like a partnership or any other business. In a partnership or any other business or proprietorship, the person who is invested into the company is the owner of the company. And he is also responsible for the liabilities of the company. In case of a company, as soon as the company is incorporated, this is a separate legal person, entirely distinct from the people who have invested into it, which are the shareholders. So, can the shareholders, even though that they are not the owners of the company, can they take action against the company? Which begs a further question of what if the wrong has been done to the company and not to the shareholder per se. Now, if we go into the history of how this developed, then usually मैं आप लोगों को अगर कन्वीनियंट है तो मैं उर्दू में भी दे सकता हूँ, नहीं तो अंग्रेजी में भी कंटिन्यू कर सकता हूँ. ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए मैं उर्दू में कर रहा हूँ. अच्छा, सो इफ आई कैन उर्दू वैसे बेहतर होगा, माय एक्सपीरियंस है. अच्छा, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँगा सो दैट जनाब का रिकॉर्ड नहीं हो सकेगा. यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो जाएगा. नहीं, सॉरी प्लीज, आपको थोड़ी सी बैठ के जहमत करनी पड़ेगी. वैसे मैं आदी नहीं हूँ इतनी देर बैठ के लेक्चर देने का. अच्छा, सो say if a wrong is done to the company and a shareholder comes to you as a lawyer and he says to you that maybe say the property of the company or the assets of the company were misappropriated or the shares were issued to other people in violation of the company law, or if the directors, they have done something which is beyond the powers granted to them under the Articles of Association, or maybe the company, the board has done something which is ultra vires of the memorandum of the company. What would you do? Basic common law rule is that if the wrong is done to the company, then it is the company which will prosecute it. But if the board is complicit in that wrong, you can see the problem that the board will not go against or take action against itself for doing that wrong. The company is in the control of the board. The company is not in the control of the shareholders. So if company has done something wrong and the company cannot find a way through the board of directors to prosecute those individuals who have done the wrong to the company, be they other directors or shareholders or even third parties, then how to solve this problem? First of all, this rule of internal management was laid in Foss and Harbottle case. 1843 का ये केस है, जिससे आपको पहली चीज आपके ज़हन में ये आएगी कि 1843 में क्या कोई कंपनी लॉ था कि जिसके ऊपर ये केस डिसाइड हुआ. तो कंपनी के ऊपर जो पहला कानून पास हुआ जिसके अंदर कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी वजूद में आई,
وہ 1844 کے اندر, اور یہ کیس اس سے بھی 1 سال پہلے کا, ٹھیک ہے. پھر 1855 کے اندر لمیٹڈ لائبلٹی ایکٹ آیا. 1856 کے اندر ان دونوں لاز کو کنسالیڈیٹ کر کے انہوں نے جوائنٹ اسٹاک کمپنیز ایکٹ پاس کیا, جس کے اندر لمیٹڈ لائبلٹی اور سیپریٹ پرسنالٹی دونوں پرووائڈ. پھر یہ کس کمپنی کے اوپر کیس تھا؟ فاس اینڈ ہاربوٹل 1843 کا. اس سے پہلے ڈیڈ آف سیٹلمنٹ کمپنیز ہوتی ہیں, جو کہ تقریباً کمپنی کی طرح تھی. کمپنی کا اسٹرکچر از اکن ٹو اے ٹرسٹ اسٹرکچر. اگر آپ ڈائریکٹرز کو ٹرسٹی کے طور پہ لے لیں, شیئر ہولڈرز کو سیٹلرز کے طور پہ لے لیں, اور شیئر ہولڈرز کو ہی آپ بینیفیشریز کے طور پہ لے لیں, ٹھیک ہے. نمبر 1. اب فاس اینڈ ہاربوٹل کے اندر یہ اصول طے ہوا کہ اگر کمپنی کے خلاف کوئی غلط کام ہوا ہے تو کمپنی اس کے خلاف ایکشن لے گی. اب اگر غلط کام کرنے والے خود ڈائریکٹرز ہیں تو کمپنی اس کے خلاف ایکشن کیسے لے گی؟ کیونکہ تمام پاورز کمپنی لا کے تحت, اس کے آرٹیکلز کے تحت جو کہ کمپنی کی ہیں, وہ ڈائریکٹرز نے ہی ایکسرسائز کرنی ہے. سو پھر یہ چیز بار بار کورٹس کے سامنے آتی گئی کہ اب اس صورت میں کیا کریں. اور اس کے اندر ایک مثال سے آپ کو میں یہ بات سمجھاتا ہوں. دیکھیں جی, ایک پارٹنرشپ ہے, اس کے اندر اگر ایک پارٹنر کو اس کا حق نہیں ملا, پروفٹس اس کے ساتھ شیئر نہیں کیے گئے, وہ مقدمہ کر دے گا کہ جی اتنے پروفٹ ہوئے تھے, میرا اس کے اندر سے 25% شیئر تھا, اور اگر پارٹنرشپ ڈیڈ اس بارے میں سائلنٹ ہے تو 25% پروفٹ کے اندر اس کا حصہ تو بنتا ہی ہے, ٹھیک ہے جی. ادروائز اگر آپ نے کچھ اور حصہ لکھا ہوا پروفٹس کے اندر تو وہ دے دیا جائے گا. لیکن کمپنی کے کیس کے اندر شیئر ہولڈر کے پاس یہ رائٹ ہے ہی نہیں کہ وہ ڈیویڈنڈ ڈیمانڈ کر سکے. اور پروفٹس اربوں میں چلے جائیں, آپ ڈیویڈنڈ نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے. دے ہیو نو رائٹ. ڈیویڈنڈ کا رائٹ صرف تب کریٹ ہوتا ہے کہ جب ڈیویڈنڈ ڈکلیئر ہو, اور ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کرتا ہے بورڈ, انٹرم ڈیویڈنڈ, اور پھر جنرل میٹنگ کے اندر اس ڈیویڈنڈ کو فائنل ڈیویڈنڈ کے طور پہ اناؤنس کیا جاتا ہے. When it is passed as a final dividend, it becomes a liability upon the company to pay the shareholder, and if the shareholder doesn't get paid, he can prosecute the company as a creditor. اب تب تک جب تک ڈیویڈنڈ ڈکلیئر نہیں ہوتے, شیئر ہولڈر کے پاس رائٹ نہیں ہے. وہ کمپنی اربوں روپے کا پروفٹ کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ عجیب و غریب بات ہے کہ میں نے کمپنی میں انویسٹ کیا تھا اور مجھے تو اس کے اندر سے کوئی بینیفٹ ہی نہیں ملا. تو یہ آپ کو میں نے ایک مثال دی ہے جس کے اندر شیئر ہولڈر کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے. لیکن قانون کے اندر یہ پوزیشن اس لیے رکھی گئی ہے کہ ڈائریکٹرز کو آپ نے اتھارٹی دی ہے کمپنی کو چلانے کی. اگر شیئر ہولڈرز خود ڈیسیژن میکنگ شروع کر دیں یا ڈائریکٹرز کو فورس کرنا شروع کر دیں ڈیسیژن میکنگ کے اندر, تو پھر رسپانسبلٹی آپ نے ساری ڈائریکٹرز کے اوپر ڈالی ہوئی ہے کمپنی کی, اور اتھارٹی ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گی. لیکن اس سے شیئر ہولڈرز کو نقصان نہیں ہوتا. اگر ڈیویڈنڈ کمپنی نہ پے کرے تو what would it do of that dividend? It would reinvest it into the assets of the company. Maybe اس سے کوئی نیا پلانٹ لگا دے, مے بی وہ کیپٹل کے اندر اس کو اپنے پاس ریزرو کے اندر رکھے, which would mean that the capital value of the company has increased. اور اگر وہ شیئرز کے اوپر ڈیوائڈ کی جائے تو وہ اسی پرسنٹیج سے شیئر کی ویلیو کو بڑھا دے گی, حالانکہ آپ کو ڈیویڈنڈ نہیں ملا. سو الٹیمیٹلی اکاؤنٹنگ کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ڈیویڈنڈ دیں یا نہ دیں, لیکن کمپنیاں ڈیویڈنڈ دیتی ہیں ایک ڈیویڈنڈ پالیسی کے تحت. لیکن آپ کمپنی کو فورس نہیں کر سکتے کہ جی مجھے تو ڈیویڈنڈ دیا نہیں گیا. ہاں, اگر دوسروں کو ڈیویڈنڈ ملا ہے اور آپ کو نہیں ملا وہ ایک اور بات ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہے ڈیویڈنڈ ڈکلیئر ہوا ہے. اور جب تک ڈیویڈنڈ ڈکلیئر نہیں ہوگا آپ کا رائٹ نہیں ہے. جب ڈیویڈنڈ ڈکلیئر ہو جائے آپ کا لیگل رائٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے, اور آپ اس کے لیے کمپنی کورٹ کے سامنے جا سکتے ہیں کہ جی مجھے میرا ڈیویڈنڈ نہیں دیا گیا, کیونکہ دین یو ول بیکم اے کریڈیٹر آف دا کمپنی. ٹھیک ہے. تو اب شیئر ہولڈرز فورس کس طرح کریں ڈائریکٹرز کو؟ ڈائریکٹرز انڈیپینڈنٹ ہیں کمپنی کے میٹرز کو ہینڈل کرنے کے.
شیئر ہولڈرز ان کو سو نہیں کر سکتے انلیس دے آر ان وائلیشن آف دا لا اینڈ سم ادر تھنگس وچ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس. ٹھیک ہے, اور یہ ساری بیسس ہے جو کہ سیکشن 290 سیکشن 305 کے پروسیجر کی یہ ساری بیسس ہے. ٹھیک ہے, کہ شیئر ہولڈرز کے پاس کیا رائٹس ہیں, کن صورتوں میں وہ کر سکتے ہیں اور کن صورتوں میں وہ نہیں کر سکتے. اچھا, سو شیئر ہولڈرز کے پاس ایک بڑا امپورٹنٹ رائٹ ہے اینڈ دیٹ از ٹو سیک دا بورڈ. بائی سمپل میجورٹی دے کین سیک دا بورڈ, نیا بورڈ الیکٹ کر لیں. اس لیے ڈائریکٹرز پریکٹیکلی اتنے بے وقوف نہیں ہوتے کہ وہ ڈویڈنڈ بالکل ہی ڈکلیئر نہ کریں, لیکن وہ ڈویڈنڈ ایک خاص ریشو پہ ڈکلیئر کرتے جاتے ہیں ہر سال اور اس ریشو کو مینٹین رکھتے ہیں. پریکٹیکل اسپیکٹ سے آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی سال زیادہ پروفٹ ہو جائے تو وہ زیادہ ڈویڈنڈ نہیں دیتے, اگر کسی سال کم ہو تو وہ کم ڈویڈنڈ نہیں دیتے. اس ریشو کو مینٹین رکھتے ہیں اور اپنے پاس پیچھے سے اتنے پروفٹس رکھتے ہیں کہ وہ اس کو مینٹین کر سکیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سگنلنگ ٹو دا مارکیٹ ہے. اگر آپ ڈویڈنڈ زیادہ پے کرنا شروع کریں گے, مارکیٹ کی کل کو ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو جائے گی. کل کو اگر آپ پھر اس کو کم کریں گے تو مارکیٹ یہ کہے گی دیر سم تھنگ رانگ ود دا کمپنی, اور آپ کی شیئر پرائس ویسے ہی نیچے آ جائے گی. سو یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو سینڈ اوورلی آپٹمسٹک اور پیسمسٹک سگنلز ٹو دا وائڈر مارکیٹ سے آپ کا اسٹاک ایکسچینج کے اندر آپ کے شیئرز ٹریڈ ہو رہے. یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو سینڈ دو سگنلز. اس لیے آپ پروفٹ ریشو ونس جو بھی آپ نے مینٹین کیا, اٹ از مینٹینڈ unless there are very good reasons to change it. So یہ پہلی بات ہو گئی. اور پہلی بات یہ ہے کہ in the internal management of the company, the shareholders, since they are not regarded as the owners of the business, as in the case of other businesses, they cannot interfere in the decision making of the board. So what if something is wrong in the company, or the company is suffering a loss because of the actions of the directors of the company, who is going to take any action against it? یہ بیسک سوال ہے. اس کا حل عدالتوں نے کیسے نکالا؟ فاس اینڈ ہاربوٹل کے اندر تو اصول طے ہو گئے. اس کے بعد بڑے کیسز ہوئے, گائلز اینڈ رند, ٹھیک ہے جی, اور باقی کیسز ہیں جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایکسیپشنز اب ہمیں لے ڈاؤن کرنی پڑے گی اس رول کی کہ کن صورتوں کے اندر شیئر ہولڈر جو ہے وہ کمپنی کو پروسیکیوٹ کر سکتا ہے, یا ڈائریکٹرز یا کمپنی کے بہاف پہ پروسیکیوٹ کرے گا. بیسیکلی یو ہیو ٹو گو ٹو دا کورٹ اینڈ ونس دی کمپنی میٹر از بفور دا کورٹ, جس طرح بائنڈنگ آف پٹیشن بھی ہے, آپ عدالت میں پیش کر دیتے ہیں تو یو کینٹ ایون ودرا اٹ وداؤٹ دا لیو آف دا کورٹ, دین دی میٹر از بفور دا کمپنی جج. تو کیا آپ کمپنی کے بہاف پہ ڈائریکٹرز کو پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں کہ جو کہ کمپنی کے کنٹرول کے اندر ہے؟ ٹھیک ہے. اب اس کی جو 4 ایکسیپشنز انہوں نے نکالی وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 1 کہ دی ایکٹ از انلیگل. انلیگل کا مطلب ہے لا کے اگینسٹ ہے. وچ لا؟ کمپنیز, ہمارے یہاں پہ کمپنیز آرڈیننس ہے 1984, ٹھیک ہے جی, اور کوئی بھی اور جو کمپنی کے نیچے رولز وغیرہ بنے ہوئے ہیں. اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, آپ کے ذہن میں یہ آ رہی ہوگی کہ یہ کمپنیز آرڈیننس کے اندر میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا ہے تھوڑا سا انگلش لا کا بیک گراؤنڈ, کامن لا کا بیک گراؤنڈ. اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1, سپریم کورٹ کی اس کے اوپر بہت سارے ڈیسیجنز ہیں کہ کمپنی میٹرز کے اندر اور کمرشل میٹرز کے اندر جو کامن لا کی انڈرسٹینڈنگ ہے دیٹ ہیز پرسویسو ویلیو. ایون دی ڈیسیجنز گیون بائی دی پریوی کاؤنسل, ٹھیک ہے, اور دی فیڈرل کورٹ آف انڈیا, دے ہیو پرسویسو ویلیو. اور دوسری چیز جو پریکٹیکل اسٹینڈ پوائنٹ سے آپ یہ دیکھیں تو یہ 1984 کا آرڈیننس ہے, یہ تقریباً کاپی ہے انڈین کمپنیز ایکٹ 1956 کی. بس وہ 2 سیکشنز کا فرق ہے. وہی بات ہمارے آرڈیننس میں 2 سیکشن پہلے لکھی ہوئی ہے جو 2 سیکشن بعد ان کے اندر لکھی, یا 2 سیکشن آگے پیچھے, ٹھیک ہے. اور جو ان کا ایکٹ ہے وہ ڈٹو کاپی ہے انگلش کمپنیز ایکٹ 1948 کی, ٹھیک ہے. 48 والا ایکٹ ہمارے ملک میں اس لیے نہیں اپلائی ہو سکا تھا کیونکہ ہم انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے نیچے آزاد ہو گئے. اس سے پہلے کا جو کمپنیز ایکٹ تھا 1913 وہ یو کے میں بھی وہی تھا, انڈیا میں بھی وہی تھا, اور پاکستان میں بھی وہی تھا. پاکستان میں تو 1984 تک وہ چلتا رہا. اب بعد میں یو کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب لیٹسٹ وہاں پہ کمپنیز ایکٹ 2006 چل رہا ہے, بڑا ایکسٹینسو ایکٹ ہے, ٹھیک ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی کامن لا بیسس کو سمجھیں. In effect, without applying the principles of common law, you cannot
give any opinion upon the commercial law, be that company law or any other law. پارٹنرشپ ایکٹ جو ہے وہ تو صرف ایک اسکیلیٹن ہے اس کی ریگولیشن کے لیے، باقی تو سارا پارٹنرشپ کا کیا قانون ہے وہ تو سارا کامن لاء میں لکھا ہوا ہے، کس کے کیا رائٹس بنتے ہیں، اگر آپ نے اس کو ڈیزالو کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، رینڈیشن آف اکاؤنٹس میں آپ نے کسی کو کیا دینا ہے، یہ قانون میں تھوڑی لکھا ہوا ہے، وہ سارا کا سارا کمپنی وہ سارا کا سارا کامن لاء کے اصولز ہیں، ٹھیک ہے جو کہ ڈیسائڈڈ اور ہم نے ان کو فالو کرنا۔ اچھا اب پہلی تو یہ ہے کہ انلیگل ہے، obviously if something is illegal، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے الٹرا وائریس۔ الٹرا وائریس کا مطلب یہ ہے کہ بیانڈ دی پاور آف دا کمپنی ٹو ڈو اٹ ایز اٹ از ریٹن ان دی میمورینڈم آف ایسوسیشن آف دا کمپنی، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کمپنی میں کوئی ایسا کام ہوا ہے جس کے لیے کوئی اسپیشل میجورٹی کی ضرورت تھی اور وہ نہیں موجود تھی اس میٹنگ کے اندر، تو پھر شیئر ہولڈر آن بہاف آف دا کمپنی جو ہے وہ ڈائریکٹرز کو اس کے لیے پروسیکیوٹ کر سکتا ہے اگر ڈائریکٹر بورڈ کی میٹنگ کے اندر نہیں تھی یا دوسرے شیئر ہولڈر نے اس کا دھیان نہیں دیا۔ مثلا فار انسٹنس بہت سارے کام ہیں کہ جو اسپیشل ریزولوشن کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ کون کون سے کام؟ مثلا آرٹیکلز اور میمورینڈم کو امینڈ کرنا اسپیشل ریزولوشن کے ذریعے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور چیف ایگزیکٹو کی ریموول ہے وہ اسپیشل ریزولوشن کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اسپیشل ریزولوشن کہاں ڈیفائنڈ ہے؟ سیکشن 2 سب سیکشن 36 کے اندر یو نیڈ ٹو ہیو 3/4 میجورٹی، ٹھیک ہے جی، 75% میجورٹی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح چیف ایگزیکٹو ریموول بورڈ کے اندر ہو اس کے لیے بھی آپ کو 3/4 میجورٹی چاہیے، سیکشن 212 ہے جس کے اندر۔ اب اگر آپ نے اس کو ریموو کر دیا ہے وداؤٹ ہیونگ دیٹ کائنڈ آف میجورٹی، سو دا شیئر ہولڈر کین پروسیکیوٹ دا کمپنی دیئرفور، ٹھیک ہے۔ پھر ممبر کے پرسنل رائٹ انفرنج ہو گئے۔ ممبر کے پرسنل رائٹ کیا ہوتے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو دا کمپنی؟ ممبر کے رائٹس، ممبر کا بھی ہر شیئر ہولڈر کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کمپنی کے ساتھ۔ آرڈنری شیئر ہولڈر کا جو کانٹریکٹ ہے وہ آرٹیکلز آف ایسوسیشن جس کے تحت وہ آپس میں ایسوسیٹ کرتے ہیں، اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن از اے کانٹریکٹ between the members and the company and the members inter se، آپس میں ممبرز کے درمیان میں بھی جو رائٹس ہیں وہ بھی آرٹیکلز آف ایسوسیشن کے اندر، جو بھی اس کے اندر رائٹس آپ نے شیئر ہولڈر کو دیے ہوئے ہیں they are justiciable rights، یعنی you can go to the court to enforce them، تو وہ اس کے پرسنل رائٹس ہیں جو کہ آپ نے انفرنج کی۔ مثلا آپ نے فرض کریں ڈیویڈنڈ ڈکلیئر ہو گیا اس کو نہیں دیا، we can go to the court because then it becomes a personal right to him، he becomes a creditor of the company to whom the company owes some money، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اور آگے ہے فراڈ، ٹھیک ہے جی۔ اب فراڈ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جہاں پہ بھی ہو اٹ ویشیٹس ایوریتھنگ۔ فراڈ کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا اس چیز کے اندر جائیں یا نہ جائیں کہ فراڈ کو جائیں؟ ضروری ہے، یہاں پہ سب سے زیادہ ایلیگیشن۔ ہاں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ فراڈ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جی فراڈ ہو گیا۔ قانون کے اندر فراڈ کو پروو کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ اصل میں کامن لاء بیسس یہ تھی اس کی کہ مس ریپرزینٹیشن کی ایک ٹائپ ہے فراڈ، ٹھیک ہے۔ اب مس ریپرزینٹیشن کی باقی ٹائپس کیا ہیں اگر میں آپ کو ایکسپلین کروں گا آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی، غلط بیانی ہے۔ اب غلط بیانی کے بھی سکیلز ہیں۔ آپ نے کسی کے ساتھ غلط بیانی کی اس طرح کہ آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی سچویشن وہ میٹر کی اصلیت کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اور نہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، تو یہ آپ کی انوسنٹ مس ریپرزینٹیشن۔ تو اگر آپ نے ایسی کر دی، کسی نے آپ کے خلاف مقدمہ کر دیا تو اس کو کیا ملے گا؟ اس کو صرف نامنل ڈیمیجز ملے گا۔ بھائی نہ آپ کو پتا تھا نہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا، آپ نے سڑک پہ چلتے کسی سے راستہ پوچھ لیا، ٹھیک ہے، یا یہ پوچھ لیا کہ یار یہ کنوؤں کا آپ نے کریٹ دیکھا، آپ نے بجائے ریڈی والے کو پوچھنے کے آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہوا تھا، آپ نے اسے پوچھا بھائی یہ کنو کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہی ہیں۔ اب آپ کیا اب کنو کی پیٹی آپ لے کے چلے جائیں اور کل کو اس کو سو کر دیں کہ بھائی کنو تو ٹھیک نہیں نکلے، وہ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ ہے انوسنٹ مس ریپرزینٹیشن، ہے مس ریپرزینٹیشن ہے، غلط بات اس نے کی، لیکن ہی ہیڈ نو کنسرن ود اٹ، ٹھیک ہے۔ دوسری مس ریپرزینٹیشن ہوتی ہے نیگلیجنٹ مس ریپرزینٹیشن۔ نیگلیجنٹ مس ریپرزینٹیشن یہ ہے
کہ اس کو پتا ہونا چاہیے تھا لیکن اس کو ان افیکٹ پتا نہیں تھا, نیتاً اس کو علم نہیں تھا. اب آپ نے ریڈی والے کو پوچھا, ہاں بھائی یہ کنو ٹھیک ہے, اب اس نے بھی پیٹی میں اوپر سے دیکھا, ٹھیک ہے, میں کہا جی ٹھیک لے جائیں. آپ لے آئے, وہ چیز ویسے نہیں نکلی, کنو اندر سے گلے ہوئے تھے, اوپر والے 2 لیئرز ٹھیک تھے, بیچ میں سارے گلے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو اس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ اسے پتا ہو کہ جو مال وہ بیچ رہا ہے وہ کھانے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہو گئی نیگلیجنٹ مس ریپرزینٹیشن. ان افیکٹ اسے پتا نہیں. فراڈلنٹ کیا ہے کہ اس کو پتا تھا کہ بیچ میں کنو گلے ہوئے ہیں اور جان بوجھ کے اس نے آپ کو اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ کنو ٹھیک ہے. اب اس کے اندر یہ جو جان بوجھ کے لفظ ہے نا, یہ قانون کے اندر انٹینٹ ہے, ٹھیک ہے. اور کسی کی انٹینٹ ثابت کرنا کہ اس کے دماغ میں اس وقت کیا تھا, وہ اس کا آپ کو نالج ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کے پاس ایکچوئل نالج تھا. کنسٹرکٹیو نالج یہاں پہ کام نہیں دے گا. ایکچوئل نالج تھا کہ یہ کنو خراب ہے. اب وہ آپ کس طرح کریں گے, وہ آپ ایویڈنس لیڈ کریں گے اس کو کہ جی وہ وہ پیچھے سے پیٹی جو 500 روپے کی آتی ہے وہ لے کے ہی 200 کی آیا تھا, کیونکہ اس کو پیچھے سے آڑتی نے 200 کی ہی وہ پیٹی دی تھی, یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس نے کم قیمت کیوں لی, کیونکہ اس کے اندر آدھے کنو گلے ہوئے. تو آپ کو پھر وہ ایویڈنس لیڈ کرنا پڑے گا, اس کی یہ انٹینٹ ثابت کرنا. پھر قانون کے اندر انٹینٹ ثابت کرنا سب سے مشکل کام. اور یہاں پہ فرق آ جاتا ہے نیگلیجنٹ مس ریپرزینٹیشن اور فراڈلنٹ مس ریپرزینٹیشن, اور دونوں کے کانسیکوینسز کیا, کیونکہ دونوں کے کانسیکوینسز میں زمین آسمان کا فرق ہے. نیگلیجنٹ ریپرزینٹیشن کے اندر آپ کو جتنا آپ کا نقصان ہوا ہے صرف اتنا کورٹ آپ کو کہیں گی ٹھیک ہے جی, اوپر والی 1-2 لیئرز ٹھیک تھی, آپ نے وہ لے لی, یوز کر لی, نیچے والی جتنی خراب نکلی ہیں آپ کو ان کا ہرجانہ دے دیتے ہیں, ڈیمیجز دے دیتے ہیں. لیکن فراڈلنٹ مس ریپرزینٹیشن اس کے اندر کانسیکوینشل لاس بھی کور ہو گیا. آپ نے فرض کرو پیٹی اپنے لیے نہیں لی تھی, آگے کسی کو بیچی, اس نے آپ کو سو کر دی, اس کا کسی وجہ سے نقصان ہو گیا, اس نے وہ پیٹی آپ کی ریپرزینٹیشن کے اوپر سیدھا ڈال کے اپنے جوسر پلانٹ کے اندر ڈال دی, جو اس کے اندر سارے کنو گلے ہوئے تھے, اور اس کا سارا جو ہے وہ جوس جو اس نے بنایا وہ سارے دن کا وہ کنٹامنیٹ ہو گیا. وہ کانسیکوینشل لاس بھی اس میں کور ہو گیا. اور پھر فراڈ کی سزا بھی. فراڈ کہاں ڈیفائنڈ ہے قانون؟ کانٹریکٹ ایکٹ, پی پی سی میں نہیں. پی پی سی میں کیا ہے, وہ 420 کیا ہے, چیٹنگ, فراڈ نہیں, ٹھیک ہے. فراڈ جو ہے وہ کانٹریکٹ ایکٹ میں ہے, سیکشن 17 کے اندر, ٹھیک ہے. اس لیے فراڈ کی تو ہم تو یہاں پہ آ رہے, جو بھی پرچہ ہے اس کے اندر لکھ دیا اس نے فراڈ کیا, جو مقدمہ اس نے فراڈ کیا. فراڈ پروو کرنا سب سے مشکل کام ہے, اور یہی مسئلہ سولومن کے کیس میں کمپنی لا میں پڑا تھا کہ لکویڈیٹر سولومن کا فراڈ نہیں پروو کر سکا, ورنہ آج کمپنی لا کی ہسٹری کچھ اور ہوتی. میں کہا جی سولومن نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا, میں بھی سینگوئن ایکسپیکٹیشن آف اے فنڈ اونر, ٹھیک ہے. خیر اس میں نہیں جانا, سولومن کا کیس آپ سے ڈسکس نہیں کرنا, وہ کسی اور ٹائم پہ رکھ لیں گے کہ کمپنی کا اصل اسٹرکچر ہوتا کس طرح ہے, ٹھیک ہے, اور کمپنی ہے کیا ہے, یہ اس کے اوپر نہیں ہے لیکچر. یہ تو صرف یہ ہے کہ شیئر ہولڈر کے پاس ریمیڈیز ہیں. تو شیئر ہولڈر نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آیا ڈائریکٹرز نے کمپنی کے اندر فراڈ کیا یا نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور یہ ثابت کرنا ویسے ہی جس طرح مشکل ہے, بھائی ڈائریکٹرز نے جان بوجھ کے یہ ریزولوشن پاس کی, ٹھیک ہے جی, یا پروموٹرز نے جو کہ آپ ڈائریکٹرز بن گئے انہوں نے یہ گڑبڑ کی. کس قسم کا فراڈ ہوتا ہے کمپنی کے اندر؟ شروع میں کمپنی بنتی ہے تو وہ باقی سب سے لے لیتے ہیں, کیا ان کو کہتے ہیں, پیسے وغیرہ اکٹھے کیے, اور ڈائریکٹرز نے جو پروموٹرز تھے انہوں نے پہلے سے ایک پلاٹ دیکھ کے رکھا ہوا تھا, وہ انہوں نے کمپنی کو دگنی قیمت پہ بیچ لیا, ٹھیک ہے. اب جان بوجھ کے انہوں نے ایسے کیا تو آپ ان کو ظاہر ہے پروسیکیوٹ کریں گے. نقصان کس کو ہوا؟ نقصان کمپنی کو ہوا, آپ کو ذاتی نقصان کوئی نہیں ہوا. ایون فار ریفلیکٹیو لاس آپ سو نہیں کر سکتے, اور یہ پوائنٹ بڑی سمجھنے کی بات ہے. آپ کورٹ کو جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب کمپنی کے ڈائریکٹرز نے
جو یہ ایکشن کیا ہے اس کی وجہ سے نقصان تو کمپنی کو ہوا ہے، لیکن کیونکہ میں شیئر ہولڈر تھا، میرے شیئر کی ویلیو بھی نیچے آ گئی ہے، یا کل کو مجھے ڈیویڈنڈ نہیں ملے گا، آبویسلی کانسیکوینس یہی ہوگا. لیکن یہ ریفلیکٹو لاس کا پرنسپل آ جاتا ہے کہ لاس آپ کے اوپر ریفلیکٹ ہو رہا ہے، جس کو کہ عدالت نہیں مانے انلیس کہ آپ کو کوئی پرسنل لاس ہوا ہو اور وہ لاس کوانٹیفائی ہوا ہو. اور وہ لاس اس ایک ہی صورت میں ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آرٹیکلس کے اندر جو آپ کو رائٹس دیے گئے ہیں وہ انفرنج ہو. شیئر ہولڈر ہوتا کیا ہے؟ He is somebody who has rights in the company. That's it. He's not the owner of the company. He doesn't own any assets of the company. He has no otherwise link with the company as far as the management is concerned. He doesn't do anything. اور یہ کیوں اس طرح رکھا گیا قانون کے اندر؟ اس کی ایک وجہ ہے. بڑے بڑے بزنسز کے لیے یہ ضروری ہے. بڑے بڑے بزنسز ہیں، ان کے لاکھوں میں شیئر ہولڈر ڈسپرس میں، نہ ان کو غرض ہے نہ وہ مینج کرنا چاہتے ہیں. تو پھر کارپوریٹ مینجمنٹ جو ہے وہ اسپیشلائزڈ لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی، جو ڈائریکٹرز ہیں. اب وہ ڈائریکٹرز اس ڈر سے ڈیسیژن ہی نہ لیں کہ یار کل کو پھر تو کمپنیاں چل گئی نا. اور بڑے بڑے پروجیکٹس آپ بغیر کمپنی اسٹرکچر کے آپ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو جس لیول پہ انویسٹمنٹ چاہیے وہ پارٹنرشپ میں پاسبل ہی نہیں. جس لیول پہ اسپیشلائزیشن چاہیے بٹوین ڈفرنٹ فنکشن وہ بھی پاسبل نہیں. ٹھیک ہے. سو اب آپ اس کے اندر جائیں گے کہاں؟ ٹھیک ہے جی. سو پہلی چیز یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں نا سیکشن 290 میں نے کو کمپنی کے جو تمام میٹرز ہیں، یہ آپ کو جنرل رول بتا دیتا ہوں، اس کے اندر ڈیٹیلیں اور بھی بڑی زیادہ ہیں. کمپنی کورٹ ہائی کورٹ ہے. کیوں کمپنی کورٹ ہائی کورٹ بنائے گی؟ کیونکہ یہ اسپیشلائزڈ میٹر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کا ٹرائل جو ہے وہ شروع ہی ایک اچھے لیول پہ اور اسپیشلائزڈ ججز کے پاس ہو. ٹھیک ہے جی. اسی لیے ہائی کورٹ کے اندر کمپنی بینچز ہوتے ہیں جن کے سامنے یہ پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے. ہر جج کو آپ کمپنی کا میٹر نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے لیے کافی بیسک انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہوتی ہے، پرنسپلس. یہ آرٹیفیشل لیگل پرسن جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں. ادروائز آپ پارٹنرشپ کے کیس آپ سول کورٹ میں بھی لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن ہر کیس کمپنی کورٹ کے سامنے نہیں آتا. مثلا جہاں پہ پراپرٹی رائٹس کا جھگڑا ہو کمپنی کے اندر، مثلا شیئر ایک پراپرٹی، اگر شیئر کے ٹائٹل کے اوپر جھگڑا ہو جائے تو وہ ڈیسائیڈ کس نے کرنا ہے؟ سول، کیونکہ اس کے اوپر ایویڈنس لیڈ ہونا ہے. اور جو کمپنیز جورسڈکشن ہے ہائی کورٹ کی وہ سمری جورسڈکشن ہے، اس لیے اس نے کوشچنز آف فیکٹ کے اندر نہیں جانا. اور یہ تقریباً ایک طرح کی ایکویٹیبل جورسڈکشن ہے، جس طرح ریٹ ہے، لیکن یہ نہیں کہ کمپنی کے میٹرز میں آپ ریٹ کر دیں گے. یہ ایک سول ٹرائل کی طرح، ایکسیپٹ دیٹ اٹ از سمری ٹرائل. جس طرح آرڈر 37 کا دعویٰ ہوتا ہے. آرڈر 37 کا دعویٰ پھر تھوڑا سا اور ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک پرزمپشن ہے کہ بل آف ایکسچینج واز ایشوڈ فار ویلڈ کنسیڈریشن. وہ آپ کو حق ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو کنٹیسٹ کریں. آپ کو جواب دینے کا حق نہیں ہے. آپ پہلے جناب اجازت لیں گے عدالت سے کہ جناب میں جواب دے سکتا ہوں، یہ نہیں دے سکتا. لیکن اس کے اندر ایسے نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ سمری پروسیڈنگس کنسیڈر کی اور ڈیٹیلڈ کوشچن آف فیکٹس اور کنٹروورسیز ہائی کورٹ اس کے اندر ٹیک اپ نہیں کرتے. اس لیے جو اب ڈیٹیل میں یہی ہوتا ہے، شیئر ہولڈر کے اوپر جھگڑے ہیں وہ ادھر چلے جاتے ہیں. اچھا، اب آپ نے یہاں پہ ڈال دی ایک اور، میں آپ کو پروسیجر کے اوپر چھوٹا سا پڑھوں. آپ نے یہ ڈال دی تو یہ تو اوریجنل جورسڈکشن میں گیا نا ہائی کورٹ. تو جو اس کی اپیل ہے وہ کہاں جائے گی؟ آئی سی اے لا ریفارمز آرڈیننس ہے نا 72 کا، اس کی سیکشن 3 کے نیچے یہ آئی سی اے میں جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیکشن 290 کے نیچے انہوں نے ایک تو ایلیجبلٹی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، کہ 20% کم از کم اس کے پاس جو چیلنج کر رہا ہے اس کے پاس شیئر ہولڈنگ. یہ کیوں رکھی گئی ہے؟ کیونکہ یہ نہ ہو کہ کمپنی کے اندر کوئی بندہ 1-2 شیئر لے اور وہ شرارتن جو ہے وہ پٹیشن کرتے.
عدالت یہ دیکھنا چاہتی کہ کیا اس کا اتنا ایٹ سٹیک ہے کہ وہ کمپنی کو چیلنج کر رہا ہے. اسی طرح مائنورٹی شیئر ہولڈر کی جو ڈیفینیشن ہے جو سیکشن 305 کے نیچے ہے بائنڈنگ اپ, اس کی بھی ایلیجبلٹی 20% ہے. دوسرا پھر انہوں نے کریڈیٹرز کو یہ اختیار دے رکھا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ سیکشن 305 کے نیچے دے رکھا ہے. سیکشن 309 کے اندر ان کی ایلیجبلٹی لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہاں پہ وہ یہ کہتا ہے اور رجسٹرار that the affairs of the company are being conducted or likely to be conducted in an unlawful or fraudulent manner or in a manner not provided for in its memorandum, in a manner oppressive to the members or any of the members or creditors or any of the creditors, or are being conducted in a manner prejudicial to the public interest. Such members or creditors, as the case may be, the registrar may make an application to the court by petition for an order under this section. اب جو باقی برطانیہ کا قانون ہے نا وہ بھی یہی ہے, صرف ایک چیز کا فرق ہے اور وہ ہے پریجوڈیشل ٹو دی پبلک انٹرسٹ. یہ برطانیہ کے قانون میں یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا فیچر پبلک لا کا بھی انوائٹ کر لیا کہ جی اٹ از پریجوڈیشل ٹو دی پبلک انٹرسٹ. ایک ایسا کام ہو گیا ہے کہ جو وائڈر پبلک کو افیکٹ کرتا ہے. ادروائز یہ ساری وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی, اور انہی بیسس کے اوپر یہ پٹیشن جو ہے وہ موو کی جائے گی کہ جی مائنورٹی کے ساتھ اپریشن کی. کتنی مائنورٹی ہونی چاہیے؟ 20%. 20% سے کم کو یہ اختیار نہیں, ٹھیک ہے. اس کی اور بھی بڑی وجوہات ہیں کہ 20% انہوں نے کیوں. دیکھیں جی, اگر 10% سے کم شیئر ہولڈنگ ہو تو ایون ٹیک اوور سچویشن کے اندر جس کے بعد 10% سے کم رہ جائیں, آپ اس کو ٹینڈر آفر کر کے اس کے شیئرز آپ اٹھا سکتے ہیں ویسے, کیونکہ اس کی بڑی کم اسٹیک ہے کمپنی کے اندر, ٹھیک ہے جی. اچھا, سو اگر آگے لکھا ہوا اگر کورٹ کا یہ اوپینین ہو تو کہ جناب یہ ایسے ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, اور اگر بائنڈنگ اپ نہ کی جائے بیکاز اٹ وڈ پریجوڈس دی ممبرز اور دی کریڈیٹرز, آگے آپ بائنڈنگ اپ میں نہیں جاتے, سو اٹ کین میک اینی آرڈر ٹو کریکٹ دی سچویشن ایز اٹ ڈیمز فٹ, ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر کیا آرڈر ہو سکتے ہیں؟ ریگولیٹنگ دی کنڈکٹ آف دی کمپنیز افیئر ان فیوچر, اس کے بارے میں کوئی آرڈر کہ جی آپ ایسے نہیں ایسے کریں, ٹھیک ہے جی. اور فار دی پرچیز آف شیئرز آف اینی ممبرز آف دا کمپنی. اب شیئر ہولڈر جو ہے مائنورٹی شیئر ہولڈر, ہی از لاکڈ ان دا کمپنی. وائی از ہی لاکڈ ان دا کمپنی؟ بیکاز اف دا کمپنی از اے ناٹ اے لسٹڈ کمپنی, از شیئر ناٹ فلوٹڈ آن دا اسٹاک ایکسچینج, کہ وہ وہاں جا کے شیئر بیچ دے, ٹھیک ہے جی. اور پبلک کمپنی کے بھی شیئرز اگر وہ لسٹڈ نہیں ہے, آپ کو مارکیٹ میں بیچنے میں بڑا مسئلہ پیش آ سکتا ہے. اور پرائیویٹ کمپنی کی تو آپ بیچ ہی نہیں سکتے, آپ انہی شیئر ہولڈرز کو آفر کریں گے, ورنہ آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. سو وہ کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی یہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں, آپ ان کے شیئرز خرید لیں ایٹ اے فیئر مارکیٹ پرائز, ٹھیک ہے جی. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ اگر نہیں کرنا چاہتے, یہ آپ کے شیئرز لینے کو تیار ہیں, تو آپ کیسے بھی ہے, آپ آپس میں ایک پروپوزل لے کے آئیں اور اس کو ہم بیٹھ کے ڈسکس کر کے اس کو فائنل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, اور فار ریڈکشن کا کیا مطلب کہ ان کے شیئرز کے پیسے ان کے شیئرز کمپنی خرید لے. ادروائز ریڈکشن آف کیپٹل جو ہے اٹ از پروہیبٹڈ, دس از اے ڈاکٹرن آف کیپٹل مینٹیننس. کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا کیپٹل مینٹین کرے. کمپنی از بارڈ فرام بائنگ بیک اٹس اون سیکورٹیز or its own share. Cannot happen. There are 4 exceptions to it. I won't go into the detail. Reduction of capital is one exception. Reduction کا مطلب ہے کمپنی اپنے شیئرز خود خریدے, اور ریڈکشن کے لیے آپ کو کورٹ سے اجازت لینی پڑے. یہاں پہ کورٹ خود یہ کہہ سکتی ہے کہ ایک کمپنی اس کے شیئرز خریدے اگر باقی شیئر ہولڈر خریدنے کو تیار نہیں ہے, پھر شیئر کیپٹل ریڈیوس ہو جائے, تاکہ یہ جو مائنورٹی ہے اس کی تو آپ جان چھوڑیں. یہ نہیں کہ وہ اپنے شیئرز کے اندر لاکڈ بھی رہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ گھسٹتے بھی رہے, although they do not agree with what you are doing. یہ اس لیے لکھا, ٹھیک ہے. اچھا جی, آگے یہ کہا ہوا کہ اگر کورٹ یہ آرڈر کرے کہ جو کورٹ نے اس کے بارے میں فیصلہ دیا ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے کوئی الٹریشن کی ضرورت ہو آپ کو میمورینڈم اور آرٹیکلس کا, تو کورٹ وہ بائی آرڈر کر سکتی, اور وہ ایسے ہی کنسیڈر کی جائے گی جس طرح ویلڈ ہوئی ہے. اور ایسی الٹریشن کو آپ ایون 3/4 میجورٹی سے چینج نہیں کر سکتے وداؤٹ دی پرمیشن آف دا کورٹ.
جو ایسی الٹریشن ہو جائے گی میمورینڈم اور آرٹیکلس میں. ٹھیک ہے. باقی تو آگے پروسیجرل ہے کہ جی آپ نے اس کا رجسٹرار کو نوٹس دینا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر اور کیا ہو سکتا ہے؟ پاورز آف دا کورٹ. ٹرمینیشن, سیٹنگ اسائڈ اور موڈیفیکیشن آف این ایگریمنٹ. سو کسی بھی وجہ سے, کسی ایگریمنٹ کی وجہ سے اگر وہ پریجوڈیشل کنڈکٹ ہوا ہے شیئر ہولڈرز کے ساتھ یا آپریشن ہوئی ہے, اس کو چینج کرنے کا کورٹ آرڈر دے سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. Setting aside any transfer, delivery of goods, payment, execution or other transactions not related to property made or done against the company within 3 months before the date of the application. Limitation کا پیریڈ بھی لگا دیا. یعنی اگر آپ کمپنی کے کسی کام کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو آپ 3 مہینے کے اندر اس کو چیلنج کریں گے. اگر 3 مہینے سے پرانا ہو جائے گا تو اس کو ٹرانسفر, ڈلیوری آف گوڈس, پیمنٹ, ایگزیکیوشن کو آپ چیلنج بھی نہیں کر سکیں. ٹھیک ہے. اور چینج ان مینجمنٹ, جو کہ کورٹ سمجھے کہ اگر مینجمنٹ نے غلط کام کیا تو وہ مینجمنٹ کو چینج کر سکتے ہیں. اب کورٹ کے پاس بڑی وائڈ ڈسکریشن ہوتی ہے اس کے اندر, وہ سارے بورڈ کو اتار بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتے ہیں, بعد میں اس کو بائنڈنگ اپ میں بھی لے کے آ سکتے ہیں, اور یہ آپ الٹرنیٹو ریمیڈی کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں. بائنڈنگ اپ اور پروسیجر انڈر سیکشن 290. اب یہ جو سیکشن 305 کے گراؤنڈز ہیں, یہ شیئر ہولڈرز کو وہ ریمیڈیز پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ بائنڈنگ اپ کے اندر. میں نے آج یہ سوچا تھا کہ سنس اٹ از این آور لانگ لیکچر اور ایٹ موسٹ, تو یہ 2 امپورٹنٹ سیکشنز ہی میں ڈسکس کروں گا تو کام پورا ہو جائے گا, اور یہ بھی پوری ڈیٹیل تو اس کی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. سو اگر یہ اس کے اندر وہ چیزیں جن کے اوپر بار بار ایشوز آتے ہیں میں آپ سے وہی ڈسکس کر لوں تو وہی ہمارے لیے کافی ہے. جو اس کے شروع کے گراؤنڈز ہیں یہ تو بڑے پروفارما ٹائپ کے گراؤنڈز ہیں. دیکھیں جی, کمپنی میں بھی باؤنڈ اپ بائی دا کورٹ اینڈ دس از بائنڈنگ اپ بائی دا کورٹ. اور 2 قسم کی بائنڈنگ اپ کیا ہوتی ہیں؟ بائنڈنگ اپ انڈر دا سپرویژن آف دا کورٹ اینڈ والنٹری بائنڈنگ اپ. Voluntary binding up is of 2 types, voluntary binding up by the members of the company and voluntary binding up by the creditors of the company. ٹھیک ہے. اس کی طرف ہم نہیں جاتے فی الحال, وہ آسان ہے والنٹری بائنڈنگ اپ. دیکھیں اس کے اندر سمپل ایک بات ہے کہ اگر شیئر ہولڈرز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کمپنی سالوینٹ ہے, تو ڈائریکٹرز نے ایک سالوینسی کا ایفیڈیوٹ دینا ہے کہ جی کمپنی جو ہے وہ سالوینٹ ہے. سالوینٹ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اٹس ایسٹس ایکسیڈ اٹس لائبلٹیز. ٹھیک ہے. اور ایکچوئل سالوینسی اور ٹیکنیکل انسالوینسی میں بھی فرق ہوتا ہے. ایکچوئل انسالوینسی یہ ہے کہ اٹس ایسٹس as and when the creditors approach the company for payment of any installments, for payment of any interest thereupon, the company can meet its obligation. That is actual test of it, whether it is a solvent or not. ٹھیک ہے. ٹیکنیکل انسالوینسی کی ہے کہ لائبلٹیز اس کی ایسٹ سے زیادہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور وہ ٹیکنیکل انسالوینسی کو کوئی بھی نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے. انلیس کہ وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز دیکھتے ہیں, باقی اور کوئی بھی نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے. اچھا, کریڈٹرز بائنڈنگ اپ کے اندر کریڈٹرز بائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی ایسا ہی پروسیجر ہے, بس اس میں انسالوینسی اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اور پھر آپ دیکھ لیتے ہیں اگر انسالوینٹ ہے تو پھر جھگڑا بن جاتا ہے, اس کے نوٹسز دینے پڑتے ہیں, کریڈٹرز کو بلانا پڑتا ہے, وہ چیزیں. ٹھیک ہے. اگر وہی ممبر جو ہیں وہ کہیں دے وانٹ ٹو ڈو دی بائنڈنگ اپ انڈر دی سپرویژن آف دا کورٹ, تو پھر وہ کورٹ کو پٹیشن کر دیتے ہیں. باقی ساری بائنڈنگ اپ ایسے ہی ہوتی ہے, اٹ از ڈن انڈر دا سپرویژن آف دا کورٹ, اور کورٹ اس کو ٹھپا لگا دیتے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا, اے کے اوپر یہی لکھا ہے, کمپنی ایز بائی اسپیشل ریزولوشن ریزالوڈ دیٹ دا کمپنی بھی باؤنڈ اپ بائی دا کورٹ. ٹھیک ہے. اچھا, if default is made in delivering the statutory report to the registrar or holding a statutory meeting or any 2 consecutive annual general meetings, تو پھر آپ بائنڈنگ اپ پٹیشن پیش کریں. لیکن پریکٹیکلی اس میں ہوتا کیا ہے, اگر ایسی کوئی ڈیفالٹ کی سچویشن ہو نا, اور انلیس کہ بائنڈنگ اپ بہت زیادہ ضروری ہو اور بھی گراؤنڈز بائنڈنگ اپ کے بنتے ہوں, کورٹ یہ کمپنی کو ڈائریکٹرز کو تھوڑا سا جرمانہ وغیرہ کر کے, ٹھیک ہے, اور ان کو یہ کہتے کہ آپ یہ فائلنگ کریں یا میٹنگ کال کر آرڈر کر دیں, اور بائنڈنگ اپ وہیں کا ختم ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ اتنے بڑے گراؤنڈ نہیں ہے. اچھا, اف دا کمپنی ڈز ناٹ کمنس اٹس بزنس ود ان اے ایئر, سو اب اگر آپ نے کمپنی فارم کر لی اور آپ نے بزنس ابھی شروع ہی نہیں کیا, تو آپ پھر جو شیئر ہولڈر ہیں وہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کریڈیٹرز بھی اور رجسٹرار بھی تینوں یہ پٹیشن دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی,
If the number of members is reduced in case of private company to 2, in case of any other company below 7, any other company से क्या मराद है? Public company. Public company के लिए minimum number of members जो है वो 7 होता है. ठीक है जी. Maximum कुछ नहीं होता. Private company के लिए minimum 2 है, maximum 50. 50 से ऊपर आप चले जाएं तो public company आपको बनानी पड़ेगी. If the company is unable to pay its debts, अब ये एक ऐसा ग्राउंड है कि जिसके ऊपर बात की जा सकती. अनएबल टू पे इट्स डेट्स का क्या मतलब है? कौन ये फैसला करे? कैसे फैसला? और यहां पे वो चीज आती है जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, एक्चुअल एंड टेक्निकल इंसॉल्वेंसी. लेकिन ये कंपनी अपने डेट्स को पे करती जाए तो मसला है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करती जाए जिस तरह रेगुलरली वो राइज हो रहा है या ग्रो हो रहा है, there's no issue. Even though उसकी liabilities जो है वो किसी वक्त at any point in time उसके assets से increase कर दे, doesn't make any difference. That doesn't mean that it is actually insolvent. क्योंकि कंपनियों के अंदर फाइनेंसिंग होती रहती है और बहुत सारी कंपनियां जो है वो फाइनेंसिंग लेती रहती हैं, और बैंकिंग कंपनीज को तो ये अलाउड है कि वो मार्जिन पर फाइनेंसिंग कर सकती हैं, वो क्रेडिट 10 गुना ज्यादा ले सकती हैं एज कंपेयर टू देयर कैपिटल. तो वो तो फिर हर वक्त टेक्निकली इंसॉल्वेंट रहती है. ठीक है, तो आपने एक्चुअल इंसॉल्वेंसी को देखना होता है इसके लिए. ठीक है, एंड अनएबल टू पे इट्स डेट्स का मतलब ये है, आगे इसको मजीद आगे सेक्शंस के अंदर एक्सप्लेनेशन भी इसकी आती है कि कंपनी को एक क्रेडिटर की इंस्टॉलमेंट के ऊपर डिफॉल्ट कर दिया, इंटरेस्ट के ऊपर डिफॉल्ट कर दिया, and then the creditor writes to the company, gives it a fair notice of 30 days of paying or clearing its liability to that creditor. Now if that notice or liability still remains unpaid and that liability is more than 1% of the capital of the company or more than 50,000 rupees, then the creditor is entitled to file a petition under this subsection. समझ रहे हैं आप मेरी बात? अच्छा जी, फिर आगे if the company is unlawful or fraudulent activities, obvious है. Unlawful का क्या होता है? कानून के खिलाफ. Fraudulent, fraud हो गया. Carrying on business not authorized by its memorandum. ऑब्जेक्ट्स के अंदर वो नहीं लिखा हुआ होगा, इजाफी वो काम कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट्स उसके फेल हो गए. अब इसके अंदर बड़ा मशहूर एक केस है जर्मन टेट कॉफी कंपनी. वो इंटरेस्टिंग केस हिसाब से है कि उस कंपनी के ऑब्जेक्ट्स में लिखा हुआ था, ये लीडिंग केस है इसके ऊपर. ठीक है जी, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे भी केस डिसाइड हुए वो सारे इसके डिसाइड, उसके अंदर ये था, आई रिमेंबर. अच्छा, उसके अंदर ये था कि मेमोरेंडम के अंदर उन्होंने ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये लिखा था, वी आर गोइंग टू गेट ए पेटेंट फॉर मेकिंग कॉफी फ्रॉम डेट्स इन जर्मनी एंड वी आर गोइंग टू वर्क दैट पेटेंट. सो दे अप्लाइड फॉर अ पेटेंट इन जर्मनी. दैट पेटेंट वाज रिफ्यूज्ड. कंपनी तो आपने पहले बना ली ना ताकि पेटेंट कंपनी के नाम पे, और दैट पेटेंट वाज रिफ्यूज्ड. दे अप्लाइड फॉर अ पेटेंट आई थिंक इन स्वीडन और नेदरलैंड्स, I don't actually remember कि किस मुल्क में किया. There they got a patent. तो शेयर होल्डर्स ने क्या किया, उन्होंने कंपनी के खिलाफ बाइंडिंग अप कर दी. तो कंपनी ने कहा कि जनाब हमें जर्मनी में तो पेटेंट नहीं मिला, हमें स्वीडन में या नेदरलैंड्स में हमें वहां मिल गया पेटेंट. सो और वो बड़ा प्रॉस्परसली काम भी कर रही थी कंपनी इसके ऊपर, क्योंकि वहां पर उनको पेटेंट मिल गया. द कोर्ट सेंट के आपने लिखा हुआ है कि पेटेंट आपका जर्मनी का होगा एंड यू आर गोइंग टू वर्क दैट पेटेंट. क्लियरली आपने, यू डिड नॉट गेट एनी पेटेंट इन जर्मनी. देयरफॉर द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी हैज फेल्ड. सो कंपनी को बाइंड अप कर पेटेंट इन स्वीडन. हाँ, वो ये करें कि जनाब स्वीडन में कंपनी बनाए उसको वहां पे कर दें या अपने मेमोरेंडम को ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज कर दें. ठीक है, बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. अच्छा जी, कंडक्टिंग इट्स बिजनेस इन ए मैनर अप्रेसिव टू एनी ऑफ इट्स मेंबर्स
or persons concerned with the formation or promotion of the company or the minority shareholders. اب یہ وہی بات جو ہے وہ 290 کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن 290 کے اندر کورٹ جو ریلیف دے سکتی ہے اس کے اندر بائنڈنگ اپ نہیں ہے. یہاں پہ آپ اس پوائنٹ کے اوپر بائنڈنگ اپ بھی سیکھ کر سکتے ہیں. اس لیے جب پریکٹیکل سٹینڈ پوائنٹ سے جب آپ اوپر وہ سارے فیکٹس نریٹ کر دیتے ہیں جس کے اندر آپ نے مائنورٹی نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ اپریشن ہوئی, تو آپ کورٹ سے 305 کی ریلیف مانگتے ہیں اور ان الٹرنیٹو اگر آپ نے بائنڈ اپ نہیں کرنی تو آپ وہ ریلیف 290 کی مانگ لیتے ہیں. اور یہ بڑے بڑے مشہور کیسز میں یہ ہوا اس طرح. ٹھیک ہے, اچھا جی. And run and managed by person who fail to maintain proper and true accounts, commit fraud, misfeasance, malfeasance in relation to the company. ٹھیک ہے, انہوں نے وہ کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ تو خیر ہم اس کے اوپر پہلے بات کر چکے ہیں. Managed by person who fail to act in accordance with the memorandum articles, company's ordinance, or fail to carry out the direction of the court or registrar or the commission. ان کی وائلیشن کرتے ہیں. If it being a listed company, it ceases to be such a company. Listed company kya hota? The one that is listed on the stock exchange. If because of anything it is listed as a listed company and it loses its listing, kis tarah lose kar sakte? بھائی وہ شیئرز جو ہیں وہ لسٹ میں آ رہے ہیں, مے بی لسٹنگ ریگولیشنز کی خلاف ورزی ہو گئی ہے, مے بی سیکورٹیز لا کی خلاف ورزی ہو گئی ہے, ہاں جی بلیک لسٹ ہو گئی ہے, پھر وہ بائنڈ اپ ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو گراؤنڈ ہے یہ سب سے انٹرسٹنگ اور سب سے امپورٹنٹ گراؤنڈ ہے. The court is of the opinion that it is just and equitable that the company should be wound up. اب اگر آپ یہ گراؤنڈ اٹھائیں اور اس کو آپ کراس ریفرنس کریں ود سیکشن 44 آف دی پارٹنرشپ ایکٹ, تو دونوں ایک ہی لینگویج میں لکھے ہیں. تو جسٹ اینڈ ایکویٹیبل وائنڈنگ اپ آف دا کمپنی اینڈ جسٹ اینڈ ایکویٹیبل ڈیسولوشن آف دا پارٹنرشپ بوتھ آر دا سیم گراؤنڈ. یہ کیوں لکھا ہوا؟ اس میں کورٹ کی ایکوٹیبل جورسڈکشن کو آپ نے انوائٹ کر دیا. سو نہ صرف یہ آپ دیکھیں نا اوپر ساری آپ نے لیگل جورسڈکشن دی ہے, کورٹ نے لیگل جورسڈکشن کو لیگلی ہی انٹرپریٹ کرنا ہے. جس طرح آپ کو ڈیٹ کافی کمپنی کا میں نے کیس سنا دیا, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ آپ نے اکوٹی کو بھی انوالو کیا. سو کمپنی وہ باقی سارے کام کر رہی ہے, it might not be just and equitable for the company to be continue to be a company, therefore it needs to be wound up. اب اس کے اندر جو ہے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں 99% جھگڑے کمپنی کے اندر اور کمپنی کی بائنڈنگ اپ اس گراؤنڈ پہ, اور وہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ کچھ بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو تمام کمپنیاں ہیں دے آر فیملی اونڈ اینڈ مینجڈ کمپنی. اربوں روپے کی بھی کمپنیاں ہیں, ایون گروپ آف کمپنیز جو ہیں ان کے اندر پیرنٹ کے اندر آپ جا کے دیکھیں تو 80% 90% شیئر ایک فیملی کے ممبرس کے. سو مسئلہ کیا پڑتا ہے؟ اور باقی ساری کمپنیوں کا بھی یہی حال ہے, زیادہ تر تو ہے پرائیویٹ کمپنی, تو جو پبلک کمپنی ہے ان کا بھی یہ حال ہے. ہمارے یہاں پہ وائڈلی ڈسپرس شیئر ہولڈنگ والی کمپنیاں نہیں ہیں جس طرح یو کے میں ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے, یورپ میں بھی فیملی اونڈ بزنسز بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس میں, یو کے میں, ایون اب چائنا کے اندر جو ہے وہ ٹرو کارپوریٹ اسٹرکچر کمپنی ہے کہ جن کے شیئر ہولڈر بہت وائڈلی ڈسپرسڈ ہیں, کروڑوں کی تعداد میں شیئر ہولڈر ہیں, ٹھیک ہے جی. اور کنٹرول اس وجہ سے کسی ایک بندے کے ہاتھ میں اس طرح شیئر ہولڈنگ کی وجہ سے نہیں ہے. ہاں بلاک آف شیئر لوگوں کے پاس ہوتے ہیں تو 10% بھی جن کے پاس شیئرز ہیں وہ آ کے کمپنی کو مینج کر لیتے ہیں, کیونکہ باقی 90% کبھی اکٹھے ہی نہیں ہوتے کسی میٹنگ کے لیے. وہ اسٹاک مارکیٹ میں شیئر خرید بیچ رہے ہیں, اور انہوں نے صرف اپنے شیئر رجسٹر کرانے ہیں. جب نوٹس آنا ہے کہ ہاں جی آج ڈویڈنڈ لینے سے پہلے اتنے دن پہلے آپ اپنے شیئر ہولڈنگ رجسٹر کرا دیں, رجسٹر کرا دیں تاکہ ڈویڈنڈ ایکس ڈویڈنڈ یا کم ڈویڈنڈ آپ کو جس طرح بھی اگریمنٹ آپ نے کرنا آپ کو ڈویڈنڈ مل جائے. دیٹ از اٹ, ٹھیک ہے جی. سو جو فیملی اونڈ مینجڈ کمپنی, ہمارے یہاں پہ کمپنیاں کس طرح بنتی ہیں اس کے لیے میں آپ کو ایک کیس کی مثال دیتا ہوں, بلکہ 2 کیسوں کی مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. 3 کی بھی دے سکتا ہوں, چلیں دیکھتے ہیں ٹائم کتنا رہ گیا.
ان کو آمنے سے کام ہے. اچھا جی. سو یہ جھگڑا باہر بھی تھا, اور جب آپ نے قانون میں یہ جسٹ اینڈ ایکویٹیبل گراؤنڈ لکھ دیا تو عدالتوں کے ہاتھ میں بہت سارا اختیار آ گیا. اب بزنس بنتے کس طرح؟ دیکھیں جی, سالمن کا کیس بھی آپ دیکھ لیں تو اس نے کیا کیا, قانون میں اسے کیا ریکوائرمنٹ تھی کہ جی منیمم نمبر آف ممبرز جو ہیں وہ کمپنی کے اندر 7 ہو گئے. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا ایک ممبر میں, ایک میری بیوی اور 5 بچے, ممبر پورے. ٹھیک ہے. اور یہیں پہ آ کے ڈفرنس جو ہے وہ کورٹ آف اپیل کی اور ہاؤس آف لارڈس کی ججمنٹ میں آیا, جو کہ سامن کیس میں آئی. کورٹ آف اپیل نے کہا کہ یہ جو ہے نا, دس از ناٹ in accordance with the intent of the law. So House of Lords نے کہا کہ now intent of the law does not matter, this is not public law, this is commercial law. 7 ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے, اس نے 7 ممبر پورے کیے ہیں, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جہاں مرضی سے وہ لے کے آتے, کمرشل لا ہے, یہاں پہ آپ پبلک لا کے پرنسپلز اپلائی نہیں کریں. اور انٹرسٹنگ پوائنٹ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کی انٹینٹ کو اس وقت دیکھا نہیں جا سکتا. یہ پوائنٹ آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کیونکہ پارلیمنٹری رپورٹس کو پڑھنا کورٹ کو الاؤڈ نہیں تھا. وہ اجازت ان کو ملی 1992 کے اندر. پارلیمنٹری رپورٹس جو یو کے کی ہیں ان کا نام ہے ہینسارڈ, ٹھیک ہے, جس کے اندر پارلیمنٹری ڈبیٹس ہوتی ہیں, وہ پڑھنا الاؤڈ نہیں تھا. وہ 1992 کے اندر ہاؤس آف لارڈز نے پیپر اینڈ ہارٹ کے کیس میں اجازت دی. تو پھر ان کو پتا چلا کہ جو کورٹ آف اپیل کا ڈیسیژن تھا سامن کے کیس کے اندر وہ ٹھیک تھا, کیونکہ پارلیمنٹ نے اپنی ڈیبیٹس کے اندر واقعی یہ کہا تھا کہ یہ 7 بونا فائڈی ممبر ہونے چاہیے, جو کہ ہاؤس آف لارڈ نے بعد میں کیونکہ کورٹ آف اپیل نے اس میں ڈیسیژن دے دیا تو ہاؤس آف لارڈ نے کہا بونا فائڈی کا تو کوئی ذکر نہیں. ٹھیک ہے. خیر, کورٹ نے تو قانون کو اس طرح انٹرپریٹ کرنا ہے جس طرح اس کے سامنے ہے. سو اب ہم واپس آتے ہیں اور اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہماری جورسپروڈنس میں جو سب سے پہلا اور مشہور کیس اس کے اوپر تھا وہ تھا کرنل ڈسٹلری. اس کیس کے فیکٹس میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں, آپ کو سمجھانے کے لیے اتنا کافی ہے. کرنل ڈسٹلری یہ 1969 کا ہے, انڈین سپریم کورٹ کا, اور یہ پاکستان کے اندر بھی یہ کیس آیا تھا. ٹھیک ہے جی, لالی پرساد کیس. وہ جو ایگزیکٹ سائٹیشن نہیں یاد ہے آپ لکھ لیں, مجھے ای میل کر دیجیے گا, ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کو اینڈ میں ای میل ایڈریس اور اپنا فون نمبر دوں گا. آئی ول گیو یو دی ایگزیکٹ سائٹیشن آف اٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کیس کے اندر ہوا کیا فیکٹس. بھائی یہ بزنس جو ہے نا یہ پارٹنرشپ کے طور پہ پہلے چل رہا تھا, ٹھیک ہے, اور 40 کے 41 کے اندر انہوں نے کہا بھائی اس کو کمپنی بنا لیتے اس طرح کا. اور پھر بعد میں ظاہر جھگڑا ہو گیا, اور جب جھگڑا ہو گیا تو جھگڑا اس طرح ہو گیا کہ جناب ناراضگیاں ہو. اب اگر فرض کریں کمپنی کے اندر 2 ہی ڈائریکٹر ہیں, 2 ہی شیئر ہولڈر ہیں, اور وہ آپس میں ناراض ہو کے ایک منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے اور ایک منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے, تو کمپنی میں کیا ہوگا؟ کوئی میٹنگ ہو سکتی, کوئی ریزولوشن پاس ہو سکتی, کوئی بورڈ کی ریزولوشن, کوئی شیئر ہولڈر کی ریزولوشن, کچھ ہو سکتا. تو پھر کمپنی کا کیا بنا؟ اٹس ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ الیگل, دا کمپنی کانٹ ورک. تو جسٹ اینڈ ایویٹیبل گراؤنڈ کے نیچے آپ اس کو ختم کر سکتے. پلس دا لنک ود دا پارٹنرشپ. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی از اکن ٹو پارٹنرشپ, اور یہ اس کیس کے اندر ڈسکس ہوا. کس کیس کی بیسس کے اوپر؟ ایک مشہور کیس تھا, میرا خیال ہے پریوی کاؤنسل کا کیس ہے, ینیجے, YENIDJE, ینیجے کیس. ٹھیک ہے. اس کے اندر یہی ایشو ان کے سامنے آیا کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا اسٹرکچر کیا ہے اور اس کی نیچر کیا ہے. تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی از لائک اے پارٹنرشپ, اینڈ اف دا
company is born out of a partnership itself. پہلے وہ partnership کے طور پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. And there was an understanding that all of the people who are at present the shareholders and the directors of the company were to work together on that business. Then the exclusion of one member from the company would result in the same consequence as the exclusion of a partner in partnership. So one partner is excluded from the partnership. What does that result in? So partnership is based upon an agreement. ٹھیک ہے. اگریمنٹ میں سے ایک بندہ نکل جائے تو اگری تو پھر جو کیا تو ختم ہو گیا. تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ پارٹنرشپ کی طرح ہو. اسی لیے اس کے ممبرز کی تعداد 2 سے 50 تک تاکہ مینیجبل رہے. اور اسی لیے ایک اور ریزن جو اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے اندر ایک شیئر ہولڈر نے اپنے شیئرز بیچنے ہوتے ہیں تو وہ کس کو بیچے گا؟ وہ کیا کرے؟ مارکیٹ میں جا کے اس کے شیئر بیچ دے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی سے, کسی اور کو تیسرے بندے کو پکڑے اور اس کو شیئر دے دے, ہاں بھی پیسے دے دو یہ لو شیئر. ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ جناب ریسٹرکشن ہے کہ آپ شیئرز انہی ممبرز کو پہلے آفر کریں گے جو کہ پہلے سے ممبرز ہیں کمپنی کے. ہاں اگر وہ نہ لیں تو پھر آپ ان کو آؤٹ سائڈر کو دے سکتے ہیں, اور دیٹ ٹو ود دی پرمیشن آف دی ادر ممبر. یہ اسی طرح ہی جس طرح پارٹنرشپ کے اندر, کیا پارٹنرشپ کے اندر ایک پارٹنر جو ہے وہ جا کے تو چوتھے بندے کو جا کے تیسرے بندے چوتھے بندے کو جا کے دے کہ جی ہاں بھائی آج سے تم پارٹنر ہو, یہ لو مجھے پیسے دے دو اس کے بدلے, اور دوسرے پارٹنر جو ہے وہ بیٹھ گئے یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, یہ بندہ کہاں سے آ گیا؟ ایسے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ دے ہیو نو ایگریمنٹ ود دیٹ پرسن. پارٹنرشپ از بیسڈ اپون ایگریمنٹ. دونوں پارٹیز آپس میں ایگری کریں گی تو اکٹھے بزنس کر رہے ہیں, تو تیسرے بندے کو آپ انکلوڈ ہی نہیں کر سکتے آؤٹ سائڈ. اسی طرح ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے اندر یہ پابندی ہے. اسی لیے سیکشن 86(3) کا سرکولر ہوتا ہے کہ جب آپ نے شیئرز ایشو کرنے ہوتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے شیئرز کمپنی نے بھی مزید ایشو کرنے ہیں تو پہلے ایگزسٹنگ ممبرس کو پوچھے وہ آپ یہ لینے کو تیار ہے. اگر وہ نہیں لینے کو تیار تو پھر آپ شیئر کسی آؤٹ سائڈر کو دیں گے ود دی پرمیشن آف دی پریویس شیئر. سو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی فار آل انٹینٹس اینڈ پرپزز is a partnership, and that was held to be the case in Guinea case, which was followed in Colonel Distillery case by the Indian Supreme Court and the Ladli Prasad case by the Pakistan court. اور اس کے اوپر لیٹسٹ جو اچھا کیس ہے وہ 2004 کا ہے, انگلش بسکٹس کا, لاہور ہائی کورٹ کا. ایسے ہی میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. لیکن جو برطانیہ کا اس کے اوپر لیڈنگ کیس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ویسٹ بورن گیلریز. ویسٹ بورن گیلریز اس کے اندر کیا ہوا کہ جی وہ 2 کارپیٹ مرچنٹس تھے, آپس میں بڑے گہرے دوست, بزنس چلا رہے, پارٹنرشپ کی طرح. پھر ان کو بھی خیال آ گیا کمپنی بنا لیتے ہیں. ہر ایک کو یہ خیال آتا ہے تو تب ہماری روزی روٹی شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا جی, ان کو بھی خیال آ گیا کہ کمپنی بنا لے, انہوں نے کمپنی بنا لی. اب ایک کا بچہ بڑا ہوا تو اس نے کہاں جانا؟ اس نے بزنس میں آنا. سو وہ بھی بزنس میں آ گیا, اس کو بھی شیئر ہولڈر اور ڈائریکٹر بنا دیا. اب وہ ایک طرف جو ہے وہ باپ بیٹا ہو گئے اور ایک طرف ایک رہ گئے. تو انہوں نے کیا کیا؟ کیا آپس میں لڑائی ہو. ٹھیک ہے نا, جب تیسرا بندہ آ جائے تو لڑائی ہو جاتی ہے, جب تیسرا بندہ آ جائے تو راز نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اچھا ان کی لڑائی ہو گئی تو باپ بیٹا نے اور ریزولوشن پاس کی اور سب کچھ, اس کو تو ایکسکلوڈ ہی کر دیا. ٹھیک ہے, بورڈ سے اس کو سیک کر دیا. اور اب وہ شیئر ہولڈنگ کمپنی کا کیا کرے؟ وہ تیسرے کسی بندے کو جا کے شیئر بیچ سکتا نہیں, کیا کرے؟ پھنس گئے. ٹھیک ہے.
لاک ہو جاتا ہے نا بندہ شیئر لے کے. پرائیویٹ کمپنی کے اندر بندہ شیئر ہولڈر لاکڈ انٹو دی انویسٹمنٹ دیٹ ہی ہیز میڈ. اب اس کے پیسے تو اتنے ہی لگے ہوئے ہیں, سب کچھ اتنا ہی ہے. ہی کانٹ پارٹیسپیٹ ان دی بزنس, کانٹ ڈو نتھنگ. ٹھیک ہے, بے شک اس نے اپنے بیٹے کو 10% شیئر دیے ہوں, 20% دیے ہوں, 10% بھی دیا ہوں, تو میجورٹی تو اس کے پاس چلی گئی. سو پھر اس نے سو کر دیا, مائنڈ کر دیا. سو کورٹ نے کب بھی بائنڈ کر دیا. میرے شروع سے یہ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ دونوں پارٹیز آپ نے مل کے کام کرے. ان کا انڈرسٹینڈنگ یہ تھی, ایگریمنٹ یہ تھا, پہلے پارٹنرشپ کے طور پہ کام کر رہے تھے. اب اگر اس انڈرسٹینڈنگ کو بریچ کیا جائے گا, ایک کو باہر نکال دیا جائے زبردستی, ایکسکلوژن فرام دی مینجمنٹ, اینڈ ہی از ناٹ بینگ پیڈ اینی پروفٹس. اب پرائیویٹ کمپنی کی کبھی پروفٹس پے ہوئے ڈیویڈنڈ کے طور پر کوئی بھی نہیں کرتا, تو وہ کہاں جاتے ہیں سارے پروفٹ؟ اتنی ہی ڈائریکٹرز کی ریمونریشن رکھی ہوتی, ٹھیک ہے, اور ریمونریشن میں بانٹ دیتے. اب اس کو انہوں نے ڈائریکٹر سے سیک کر دیا تھا, تو اس کو کوئی ریمونریشن مل نہیں تھی, ڈیویڈنڈ کو ڈکلیئر نہیں ہوا, تو اس کو کیا ملنا. ٹھیک, تو یہ دیکھیں نا, یہ ایک مائنورٹی اپریشن کا بھی میٹر بن گیا, اور جسٹ انڈیپٹیبل کیس بھی اس نے کہا جی یہ دیکھیں, اور یہ پارٹنرشپ کیا کہیں گے اصول بیچ میں آ گیا. سو بہت سارے گراؤنڈ بیچ میں آ جاتے ہیں. تو ویسٹ بورن گیلریز کیس جو ہے یہ لیڈنگ کیس ہے 96 کا ہے, ہاؤس آف لارڈز کا, جس کے اندر یہ ڈیسیژن ہوا اور انہوں نے کہا کہ اٹ از اکین ٹو اے پارٹنرشپ اینڈ دیئرفور اٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ. ٹھیک ہے, اب آگے اور بھی بڑے مسائل ہیں جی. ویسٹ بورن گیلریز, میں نے جی آپ سوری ریفرنس سر میں آپ مجھے ای میل کر دیجیے گا, میں آپ کو سارے ریفرنس میں آپ کو کہتے ہیں تو کیس بھیج دوں گا, آپ کو کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے, اچھا ویسٹ بورن گیلریز, اچھا جی جی اس میں سے نکال سکتے ہیں. اچھا, تو یہ جو ہمارے یہاں پہ 99% کمپنیوں کا یہی جگہ ہے, 4 ڈاکٹر کے کمپنی بنا لی. اب ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے, سب نے برابر برابر پیسے لگائے, اور جتنا منافع ہوگا وہ اسی حساب سے ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. سو اس کی بائنڈنگ آپ کیسے ہوتی ہیں, جس طرح پارٹنرشپ کی بائنڈنگ ہوتی ہے. اور انٹرسٹنگ بات آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ تو ویسے اس طرح کی کتابیں نہیں ہوتی کہ جن کے اندر قانون پہ کوئی ڈسکشن ہو, اسکالرلی بات ہو. ہمارے یہاں پہ تو کتاب ہوتی ہے, اوپر سیکشن لکھا ہے اور نیچے سارے کا سارا جو وہ کیس لا کے ہیڈ نوٹس ہیں نا وہ سارے چھاپ دیے. تو یہ لاڈلی پرساد کیس, یہ ویسٹ بورن گیلریز کا کیس, اور یہ جو ہے کرنل ڈسٹریبیوشن, یہ آپ کو سیکشن 305 کے نیچے جو سارٹ آف کامنٹری جس کو کہتے ہیں جو لکھی ہے اس میں نہیں ملتے. یہ آپ سیکشن 44 کھولیں پارٹنرشپ ایکٹ کے کسی اس کے نیچے کتاب کے نیچے, تو اس کے اندر یہ تینوں کیس لکھیں, کیونکہ جب عدالتوں نے اس کو یا تو انہوں نے سیکشن 44 کے پرنسپلس کو اپلائی کرتے ہوئے اس کو ڈیسائڈ کیا. جی جی لیکن وہ انہوں نے ہمیں ڈیٹیل سے وہ سارا فراڈ بتایا, اور ہمیں یہ پتا چلا کہ پاکستان میں جو لسٹڈ کمپنیز ہیں جیسے ہمارے بیراز بھی ایون ہے, تو وہ کوئی بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاتے جیسے یو کے یا امریکہ وغیرہ میں جاتے ہیں. اور یہاں پہ کوئی بھی جیسے کوئی بناسپتی کھولا کوئی بھی آبادی ہے اور شیئر ہولڈر ہے, گھر والے ہی اپنی ہے چاچی, اور اس طرح جب وہ مرتا ہے نہیں بندہ تو بڑا پرابلم ہوتا ہے. سر اس کی کیا ریمیڈی؟ میں نے بہت سارے کیسز ڈیل کیے ہیں, لسٹڈ کے بھی اور ویسے بھی کمپنیوں کے, بہت ساری ایسی کمپنیوں کے بھی جو باہر کی کمپنیوں کی یہاں پہ سبسڈریز تھی. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ جتنے بھی بڑے بڑے بزنسز ہیں وہ سارے کا سارا حال یہی ہے کہ 90% شیئر ہولڈنگ ایک فیملی کی یا ایک گھر کی. ٹھیک ہے جی, وہ سارے ڈائریکٹر جو ہیں وہ رات کو کھانا کھا رہے تھے ایک ہی ٹیبل کے اوپر, بے شک دل کر بیٹھ کے ریزولوشن پاس کر. ٹھیک ہے جی, سو یہ تو ایشو ہے جو ہے نا 2007 کے فراڈ کی بات.
وہ ایشو جو ہے وہ اتنا سمپل نہیں ہے. نمبر ایک جو ہمارے لسٹنگ ریگولیشن ہے نا اسٹاک ایکسچینج وہ قدیم ہے, اینشنٹ ہے, ان کو فریم کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. فائنینشیل ریگولیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی دنیا کے اندر. ٹھیک ہے. میں نے فائنینشیل ریگولیشن کے اندر LLM کیا. یو کے کی فائنینشیل ریگولیشن 12,000 صفحے کی تھی جب میں نے پڑھی. ٹھیک ہے جی. اب تو پتہ نہیں کتنی ہوگی, اور وہ چھاپتے نہیں ہیں, وہ صرف آن لائن اویلیبل ہے یا CD میں آپ کو ملتی ہے. اور جو اس کے اندر وہ چینجز آتے ہیں وہ آپ آن لائن جاتے ہیں, آپ وہ ڈیٹ ڈالتے ہیں تو اس ڈیٹ کی ریگولیشن آپ کو دکھاتے ہیں. تو 12,000 صفحے کی ریگولیشن اس وقت, اور یہ کافی پہلے کی بات ہے. سو میم اس کے اینڈ کے اندر پلیز کر لیجیے گا, پہلے ختم کر لینے دیجیے, اس کے بعد کی اچھا کہتے ہیں کہ پہلے تھوڑی سی ڈسکشن ختم کر لیں تو پھر اچھا. اس کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے, دیکھیں جی یہ جو ساری پٹیشنز ہوتی ہیں نا یہ کمپنی کوڈ رولز کے نیچے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جو فارمز اپلیکیبل ہے سیکشن 290 کے نیچے وہ فارم ہے فارم 21 اور 22 جو کمپنی کوڈ رولز میں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے نیچے 23 اور 24 ہے سیکشن 305 کے نیچے. ٹھیک ہے. ان فارمز کے اندر پورا فارمیٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے بائنڈنگ آف پٹیشن بنانی کس طرح ہے. اور یہ جو کمپنی کی پٹیشن ہوتی ہے نا یہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے تھوڑی سی. اب میں آگے لیکوڈیشن وغیرہ کے اندر نہیں جاتا کیونکہ وہ پھر بہت زیادہ اس کے لیے ٹائم چاہیے. اچھا اس کے اندر آپ نے پہلے تو ساری کمپنی کی ہسٹری لکھنی ہے, آج تک ہوا کیا, اس کی فائلنگ کی ہسٹری, شیئر ہولڈنگ کے اندر جو چینجز ہیں, اس کی مینجمنٹ کے اندر جو چینجز ہیں, پھر باقی ساری وہ آپ نے ساری ہسٹری لکھ کے پھر آپ نے وہاں سے جو ریلیونٹ فیکٹس ہیں جن کے اوپر آپ اپنا کیس بلڈ کرنا چاہتے ہیں وہ لکھنے ہیں پوری ڈیٹیل کے. اور پھر آپ نے نیچے گراؤنڈز دینے ہیں, ان میں سے جتنے بھی گراؤنڈز ایپلیکیبل ہو, اور پھر آپ نے نیچے پریئر دینی ہے. اور پریئر کے اندر آپ بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں. اس کے اندر آپ انٹرم ریلیف سے لے کے سب کچھ آپ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. پروفیشنل مینیجر آپ نے اپوائنٹ کرانا ہے, وہ لوکل کمیشن آپ نے اپوائنٹ کرانا ہے, وہ ٹھیک ہے جی. لیکوڈیٹر آبویسلی اینڈ میں اپوائنٹ ہوگا. لیکوڈیٹر اور پروفیشنل مینیجر ایک جیسے بندے ہوتے ہیں, سیم بندہ سیم کوالیفیکیشن کے بندے ہوتے ہیں. فرق کیا ہے, پروفیشنل مینیجر کا کام ہے کمپنی کو چلانا, بورڈ کو سیک کر دے, جس طرح کے واپڈا اینڈ کیپکو لٹیگیشن کے اندر بورڈ کو سیک کر دیا ہائی کورٹ, تو انہوں نے پروفیشنل مینیجر اپوائنٹ کر دیا کیپکو. ٹھیک ہے. جس کا کام تھا کہ اس کو چلانا. اور لیکوڈیٹر کا بھی کام یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کو لیکوڈیٹ کر دیا ایز اے گوئنگ کنسرن چلا کے, یا اس کے ایسٹس کو اگر نہیں چلتا, کوئی نہیں خریدنے کو تیار تو لیکوڈیٹ کرے اور شیئر ہولڈرس کو بانٹ دے. ٹھیک. لیکن پروفیشنل مینیجر کا بیسکلی کام یہ ہوتا ہے جب بائنڈنگ آف آرڈر پاس ہو جائے تو پھر پروفیشنل مینیجر کو ہی یا لیکوڈیٹر لگا دیتے یا کسی اور کو لیکوڈیٹر لگا دیتے. ٹھیک ہے جی. سو یہ اچھا پھر آپ نے یہ ساری پریئر کے اندر یہ ساری چیزیں لکھنی ہیں جو کہ آپ کو چاہیے. obviously آپ کو ایک بائنڈنگ آف آرڈر چاہیے. بائنڈنگ آف تب شروع ہو جاتی ہے جب آپ پٹیشن ڈال دیتے ہیں اور وہ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, اور اس کے اوپر سب سے پہلا کام جو ہونا ہوتا ہے وہ نوٹس ہونا ہوتا ہے. نوٹس کس کو ہونا ہوتا ہے, ٹو وائڈر پبلک ایٹ لارج. جس کا بھی کمپنی کے ساتھ کوئی تعلق ہے وہ آ کے عدالت کو بتا دے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو سارا میکنزم ہوتا ہے نا یہ کریڈیٹرز کی پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے. دیکھیں شیئر ہولڈرز بیکاز دے آر انویسٹرز ان دا کمپنی still have some power to pass a resolution and be informed of the decisions of the company. The creditors, they have given money to the company and they're not shared any information regarding the company. Their rights have to be protected. So maybe in presenting the binding of petition by the shareholder of the company itself, it has not disclosed to the court the actual number of the creditors or who those creditors are. So وہ جب آپ اشتہار دیتے ہیں 2 اخباروں کے اندر تو آپ کہتے ہیں کہ اور کسی نے کمپنی سے کچھ لینا دینا ہے تو آ جائے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اور وہ ابتدا ہوتی ہے بائنڈنگ اپ. اس کے بعد اگر کوئی سوٹ ہونا ہے کمپنی کے خلاف, کچھ بھی پروسیڈنگ ہونی ہے تو وہ کمپنی کو ان کو مانیٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو اپنے پاس بلوا سکتی ہے. مانیٹر کرنے میں کیا ہے, اس کو لکھ کے دے سکتی ہے, آپ اس کو جلد از جلد ڈسپوز آف کریں. ٹھیک ہے جی. ان کو اپنے سامنے لے کے آ سکتی ہے. جوہر ہائی کورٹ میں ایسے نہیں ہوتا. جوہر ہائی کورٹ میں پہلے پریلیمنری نوٹس ہوتا ہے پارٹی کو, اس کے بعد پھر میں نے ویسے پہلی
ہیئرنگ کے اوپر نہ صرف اشتہار کروایا, ٹھیک ہے جی, لوکل کمیشن اپوائنٹ کرا کے اس کا سارا ریکارڈ سیل کروا دیا. میں تو پروویژنل مینیجر کے لیے بھی بس پریس کر رہا تھا, میرے کلائنٹ نے کہا بس اتنا کافی ہے. ٹھیک, میرا کلائنٹ پتہ نہیں کیوں, انہوں نے کہا جی بس کر دیں. ہاں جب میں سندھ گیا نا, سندھ ہائی کورٹ, ادھر جے ایم ون تھے منیب اختر صاحب, ٹھیک ہے, تو ان کو میں تھوڑا سا پریس کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو پہلے اس کو میں پارٹی کو بلا رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, پہلے پارٹی کو نوٹس کر کے دیکھ لو, پریلیمنری آپ کا جو ہے میں کچھ سننا چاہتا ہوں. اوپر سے میرے پاس بھی ٹائم کم تھا, میں نے ایک ہی دن کے اندر وہ پٹیشن, صبح جا کے میں 5 بجے جہاز سے اترا, 7 بجے میں ادھر عدالت کے اندر گیا, 8 بجے میں نے جا کے پٹیشن فائل کی, 10 بجے جج کے سامنے لگ گئی, ٹھیک ہے جی, سب کو سپلیمنٹری لسٹ تیار کروا کے 10:30 بجے تک میں نے آرڈر لے لیا, اور 3 بجے تک کلائنٹ کو کاپی ہاتھ میں تھمائی, اور عید کی چھٹیاں آ رہی تھیں تو میں عید منانے آ گیا. ٹھیک ہے, تو ایک دن کے اندر ہی وہاں پہ میں نے کیا. اور کیونکہ اب جب ظاہر ایک دن کے اندر کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ بھی یہاں پہ بات پتا میں نے یہ کیا ہوا, ایک دن کے اندر میں نے اسی دن ہی کمپنی کا بزنس بھی سیز کروایا, بائنڈنگ اپ فائل کرتے اور اشتہار بھی کروایا, ایڈمٹ کروا کے گراؤنڈ وغیرہ سب کچھ ٹک ٹک چلے آ گیا. ہاں جی, ابراہیمی اینڈ ویسٹ بون گیلریز 1973 کا کیس ہے. ہاں, کمپنی کیسز کے اندر ابراہیمی اینڈ ویسٹ بون گیلریز, اینڈ میں ورسز کو اینڈ پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, ابراہیمی ورسز ویسٹ بون گیلریز لمیٹڈ کا, ٹھیک ہے. اچھا, جو ڈیٹیلڈ پروسیجر ہے, جی انٹرم ریلیف کے طور پہ پروویژنل مینیجر اپوائنٹ کیا جاتا ہے. فائنل اگر کرنا ہو تو لکویڈیٹر ہے. سیونٹی تھری کے 73 سائٹیشن نہیں مجھے یاد ہے. نہیں, کیسز کے نام کے ساتھ میں آپ کو یاد رکھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے, اس لیے میں نام لازمی پڑھتا ہوں. لیکن سائٹیشن میں بہت سارے نمبرز ہیں, اور لائرز آر ناٹ گڈ ود نمبرز. اگر ہمارے نمبرز اتنے اچھے آتے ہیں تو ہم اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ویسے بھی میرا خیال ہے اتنا پہ کافی دو بریفلی اگر جناب ٹچ کر دیں. ایک تو ریمیڈی ہو گئی 290 کی, ایک ہو گئی وائنڈنگ اپ کی. اگر کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے تنگ کرنا ہے, تو اور بھی کوئی فورمز ہیں کہ جہاں پہ ہم جا سکتے ہیں, کہ انفارمیشن ایسے نہیں مل رہی, میں نے یہ تو میں جوک میں کہہ رہا ہوں, بٹ اگر انفارمیشن نہیں مل رہی تو دیر آر سرٹن ادر فورمز ایز ویل ویئر ون کین ایکچولی ہیو ریمیڈیز اگینسٹ دا کمپنی. تنگ کرنا بھی ہمارا کام ہے, اگر ہم وکیل ہیں, ٹھیک ہے جی. تو آپ انویسٹیگیشن انٹو دی افیئرز آف دا کمپنی کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں 263 کے نیچے SECB کے اندر, ٹھیک ہے, اور مختلف پروسیکیوشنز آپ رن کر سکتے ہیں, جو کہ اگر آپ دیکھیں نا تو سیکشن 470 آنورڈز مختلف پروسیکیوشن سٹارٹ کی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے جی. اور کچھ کمیشن کے پاس سٹارٹ کی جا سکتی ہیں, کچھ رجسٹرار کے پاس سٹارٹ کی جا سکتی ہیں, اور پھر اوبویسلی کورٹس تو ہیں ہی ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ فیکٹس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کیا فیکٹس آئے ہیں اور آپ ان کو کس طرف لے کے جائیں گے, ٹھیک ہے. دیکھیں پاکستان میں انفارچونیٹلی جب تک آپ اگلی پارٹی کو پورا بھسانا نہ دیں وہ ٹیبل پہ نہیں آتا. وہ زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ ٹیبل پہ آنے سے پھر حل ہو جاتے ہیں. جب تک وہ انٹرانسیجنس شو کرتا رہے آپ نے اس کو جو ہے وہ پورا پھنسا دیا. سو ایون اف یو کین رن کرمنل پروسیکیوشن اگینسٹ دا ڈائریکٹر, وہ آپ کس طرح رن کر سکتے ہیں مس اپروپریٹ کر کے ایسٹس کو. تو ڈائریکٹرز کے خلاف کس سیکشن کے تحت آپ پرچہ کٹوا سکتے ہیں؟ PGC 409. ڈائریکٹر از این ایجنٹ آف دی کمپنی, کرمنل مس اپروپریشن بائی دی ایجنٹ 409 کی, اس کے اندر آپ 406 409 کا پرچہ جو ہے وہ ڈائریکٹر کے خلاف کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں اگر وہ پبلک سیکٹر کمپنی ہے تو پھر اور بھی ایونیوز ہیں. پبلک سیکٹر کمپنی کے خلاف ریٹ بھی کمپیٹنٹ ہوتی ہے. کیوں کمپیٹنٹ ہوتی ہے؟
کیونکہ ٹیسٹ ہے. سپریم کورٹ نے لے ڈاؤن کیا تھا فرنٹیئر شوگر مل کیس کے 1975 3 prong test. Number 1, the control and management of the company is in the hands of the government. Number 2, it is financed by the government. Number 3, the functions of the company are that of a public in nature. یہ 3 ٹیسٹ پورے ہوتے ہوں تو وہ کیا ہے؟ پبلک سیکٹر کمپنی ہے جس کے خلاف ریٹ کمپیٹنٹ ہو. تو کون کون سی ریٹ کمپیٹنٹ ہو؟ ایبیس کارپس تو نہیں کمپیٹنٹ ہوگی. تو کون سی؟ کوپرنٹ, شرار, مینڈبس. آپ نے فرمایا کہ اگر کمپنی ڈیویڈنڈ ڈکلیئر نہ کرے تو شیئر ہولڈرز کے پاس رائٹ نہیں ہے. کیا اگر وہ سارا سال ڈیویڈنڈ ڈکلیئر نہ کرے تو یہ جسٹ این ایکویٹیبل گراؤنڈ نہیں ہے اس کو بائنڈ کمپنی؟ نہیں جی, دیکھیں انلیس کے ڈائریکٹر جو ہیں وہ ڈیویڈنڈ کو, جس طرح میں نے ابھی آپ سے کیس میں ڈسکس کیا تھا کہ انہوں نے ڈیویڈنڈ تو ڈکلیئر نہیں کیا لیکن کیونکہ دوسرا بھی جو تھا اس کو ایکسکلوڈ کر کے تو ڈیویڈنڈ کو ریمونریشن کے طور پہ لے لیا, ٹھیک ہے جی, تنخواہیں لے لی, تو پھر یہ ان کا کنڈکٹ جو ہے نا دیٹ از ریگارڈیڈ ایز پریجوڈیشل, ٹھیک ہے, ٹو دی انٹرسٹ آف مائنورٹی شیئر ہولڈرز, پیپل ہو obviously do not agree to it. لیکن یہ اتنا سختی سے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ say the directors have although there are profits to justify a dividend of 20 rupees per share, and if the directors through interim dividend in the board meeting announce a profit of 5 rupees per share, when it goes before the shareholders in a company meeting for the final declaration of dividend, they cannot increase the amount of the dividend. The only thing that they can do is to approve 5 rupees or to reduce it to 2 rupees or anything, or decide that no dividend needs to be paid. But you cannot increase the amount of the dividend. That is not even within the powers of the company meeting, general meeting. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ڈائریکٹرز کو آپ نے اختیار دیا. if they are responsible for managing the company, it is their it has to be their decision of how to invest the monies of the company. If you take away this power from the directors, then you are putting all of the responsibility upon them without giving them any authority. So the other way available for the shareholders is that if the shareholders are in majority, they can sack the board. Board ki chutti kar, bring another board who would obviously listen to the shareholders or fear a sacking again. Can I? What is the role of monopoly law in the private limited company vis-a-vis public limited company? یہ کمپٹیشن لا کی طرف کافی سارا چلا جائے گا. ہاں, کمپٹیشن کمیشن جو ہے نا وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ کوئی کارٹلائزیشن تو نہیں ہوگی, کوئی کمپنیاں آپس میں اکٹھی تو نہیں ہوگی, یا ایک ہی کمپنی تو نہیں رہے گی کہ مارکیٹ کے اندر وائڈر کمپٹیشن نہیں رہا, اس کی وجہ سے جو اینڈ کنزیومر ہے اس کو مہنگی چیزیں ملنی شروع ہو جائیں. So there has to be a vibrant competition. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, مائکروسافٹ ہے نا, اگر ایپل کمپیوٹر نہ ہو تو ایک جج امریکہ میں اس نے آرڈر بھی کر دیا تھا کہ مائکروسافٹ has to be split into 2. ٹھیک ہے, آپ نے اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کا نام سنا ہوگا, اس کو, یہ راک فیلر کی تھی, ٹھیک ہے, اس کو سپلٹ کیا گیا 2 کمپنیوں کے اندر, ایکزون اور موبل کی. کیوں سپلٹ کیا؟ کیونکہ یہ اتنی بڑی ہو گئی تھی اور اس کے کنٹرول میں پوری تیل کی سپلائی اور ہر چیز آ گئی کہ عدالت نے کمپٹیشن کے بیسس کے اوپر کہ یہ نہ ہو کہ مونوپلی کریٹ کرے اور اینڈ یوزرز کو جیسے مرضی ڈکٹیٹ کرے, تو انہوں نے اس کو سپلٹ کر کے 2 میں, ایکزون اور موبل میں, اس کو تقسیم کر. امریکہ کے اندر وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی. ویسے پوری دنیا کے اندر 7 بڑی آئل کمپنیز ہیں جن کو 7 سسٹرز کہتے ہیں.
one little more question. Sir, our political parties are public limited company are पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, पोलिटिकल पार्टी just like सवाल आप फॉर्मुलेट कर लो, मैं उतनी सर एक सवाल से कर लेता हूँ आपकी इजाज़त से. सर एक्सपीरियंस के अंदर ये ज़्यादातर देखा गया है कि डेट्स वगैरह के मामलों की तरफ कंपनीज की साइड पे अनेबल टू पे डेट्स के लिए लेते थे, वहाँ पे सामने से एक मैजिक फार्मूला आता है कि जी बोनाफाइड डिस्प्यूट है इसलिए हमारा एग्जिस्ट करता है. तो वो उसके ऊपर थोड़ी सी ज़रा रोशनी डालें कि सामने से डिफरेंस क्या होता है. बड़ा अच्छा सवाल है. देखें जी, जो डेट कंपनी ने पे करना है, दैट शुड बी एडजज्ड एंड नॉन कंटेस्टेड बाय द कंपनी. तो भाई बात ये है कि अगर अभी लेन देन पे झगड़ा है, उस बेसिस पे बाइंडिंग अप तो नहीं हो सकती. अगर फर्ज करें, और ये लिखा भी हुआ है कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर, कि अगर उसके ऊपर अदालत फैसला कर चुकी है और एग्जीक्यूशन का ऑर्डर आपके पास है, जो कि कंपनी जिसको ऑनर नहीं कर रही, तो फिर आप बाइंडिंग अप में आ सकते हैं. अगर आपने उनको नोटिस दिया किसी डेट के ऊपर और उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया या एक्नॉलेज डेट हो, तो फिर आप बाइंडिंग अप के अंदर आ सकते हैं. जिसका भी ये हो कि भाई अभी आपने हिसाब किताब करना है, उसके ऊपर तो बाइंडिंग अप नहीं ना मेंटेन की जा सकती. और इसी तरह ये इन केस ऑफ पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर का शेयर कब जज होता है? आगे बात रेजोल्यूशन पे नहीं होता, रेंडेशन ऑफ अकाउंट्स में. इसीलिए सूट जो है वो आप करते हैं, सूट फॉर रेंडेशन ऑफ अकाउंट एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. मेयर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप व्हिच मींस यू एंड द एग्रीमेंट डज नॉट मीन दैट द अकाउंट्स हैव बीन रेंडर्ड. अकाउंट्स की रेंडेशन के बाद हर पार्टनर को पता चलेगा कि एट एक्चुअल उसका शेयर कितना है एंड विच प्रॉपर्टी ए शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड, पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू. अदरवाइज यू हैव नो मींस ऑफ नोइंग इट. फॉलोइंग अप ऑन द क्वेश्चन जो मैंने रेज किया है कि कंपनी के एक तो हो गया अनएबल टू पे इट्स डेट्स, दूसरी कंपनी होगी उसके पास पैसे हैं, हमने उसको नोटिस दिया होता था मैं नहीं देता भाग जाओ, उसके अंदर वहाँ बाइंडिंग अप हो सकती है, वो बता देंगे. हाँ जी, if there is enough intransigence, मतलब पैसे हैं तो कोर्ट क्या करेगी? बाइंडिंग अप तो नहीं करेगी, उनको फोर्स करेगी कि पैसे दे दे. जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया ना, आप बाइंडिंग अप फाइल भी कर देंगे. जिस तरह आपने कहा कि जी वो स्टैट्यूटरी जो फाइलिंग थी वो नहीं हुई, तो कोर्ट अब ये तो नहीं करेगी कि नहीं जी आप जज भी जिद पकड़ लेंगे मैंने बाइंड अप करके छोड़ दिया. अगर कंपनी अदरवाइज फीजिबल है, वर्किंग है, तो वो क्या कहेंगे? जमा कराए, उधर जुर्माना करेंगे और जमा कराएंगे. नहीं, बिकॉज ऐसे केसेस के अंदर 99% केसेस में आपकी रेट आपकी वाइंडिंग अप पिटीशन कोर्ट्स खारिज करते हैं और कहते हैं जाओ सिविल कोर्ट से रिकवरी करो. वो कोर्ट ये तो ऑर्डर नहीं करेगा बीच में कि यहाँ वो तो कहती है रिकवरी प्रोसीडिंग्स. अगर वो कंटेस्टेड डेट नहीं है, अगर तो वो कंपनी उसको कंटेस्ट करती है, तो फिर तो आपने जाना ही सिविल कोर्ट. अगर कंपनी उसको कंटेस्ट ही नहीं करती, फर्ज करें आपके पास एग्जीक्यूशन का ऑर्डर आ गया, ठीक है, कंपनी के पास पैसे हैं, कंपनी नहीं देती, तो अब आप कहां लेके जाएंगे उसको? आपके पास एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पहले से मौजूद है, तो बेशक वो 1 लाख रुपए की अमाउंट है, क्योंकि 50,000 से ऊपर का लेकर फिर आपको बाइंडिंग अप नहीं जाना. एग्जीक्यूशन की लिस्ट पर आप एग्जीक्यूशन डिक्री मिल गई तो एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करवाएंगे. लेकिन अगर कंपनी नहीं कर रही तो फिर आप बाइंडिंग अप कर सकते हैं. लेकिन फिर आपको रेमेडी अवेलेबल होती है यहाँ पे. ये सिर्फ इशू ये है, कानून कंपनी लॉ ये कहता है कि अगर वो एक्नॉलेज डेट है तो फिर आप यहाँ आ सकते हैं. और इसीलिए ये लिखा हुआ है कि उसका अगर क्या उसे कहते हैं, वरना तो यहाँ पे लिखने का फायदा ही ना हो इस कानून के अंदर. ठीक है जी, फिर तो हर चीज आप सिविल कोर्ट के अंदर जाके जी वो एग्जीक्यूट करवाएं और फिर उसकी प्रॉपर्टी अटैच करवाएं, फिर तो यहाँ लिखने का फायदा ना हो. लेकिन आपको यहाँ पे भी रेमेडी दी हुई है, क्योंकि कंपनी जज के सामने सारे मैटर आने हैं कंपनी से रिलेटेड. मैडम आपने आपका क्वेश्चन था, अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन करना तो ये प्लीज माइक्रोफोन पीछे मुझे. किसकी फ्रॉड की नेचर में थोड़ा सा देखें, 2007 के अंदर जो है ना कुछ मामलात हुए
اس کی نہیں اس کے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ کس چیز کی وائلیشن تھی, تو وہ انسائڈر ٹریڈنگ تھی کمپنیوں کے, نمبر 1. ٹھیک ہے, نمبر 2 تھی شارٹ سیلنگ. یہ 2 چیزیں اور یہ بڑے پیمانے پہ ہوئی. ٹھیک ہے جی, جس وجہ سے بہت سارے پھر بروکرز نے کچھ کام دکھایا. اب وہ پھر ہم سیکورٹیز ریگولیشن کی وائلیشن کے اندر چلے جاتے ہیں, لیکن ایسا کہ اس کا کمپنی کے اندر نہیں ہے, وہ ایس ای سی پی نے پروسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے, اور ایس ای سی پی ریگولیٹر ہے جس نے دیکھنا ہے کہ وایا لسٹنگ ریگولیشن جو ہیں اسٹاک ایکسچینجز کی وہ پراپرلی میٹ. کوشچن میرا یہ ہے کہ اس کے بعد کیا لا میں چینجز آئی یا نیا سیکورٹیز ایکٹ دیا ہے ابھی ایس ای سی پی نے, یہ ابھی 2015 کے اندر. پراپرلی ہو رہی ہے؟ دیکھیے بات پتہ ہے کیا ہے, ہماری جو کمرشل مارکیٹ ہے وہ اتنی ایڈوانس اور میچور نہیں ہے. ہمارے قانون اس سے زیادہ ایڈوانس اور میچور ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. باقی ساری دنیا کے اندر جو مارکیٹ ہے کمرشل مارکیٹ وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہے, اور قانون جو ہے وہ پیچھے کیچ اپ کرتا رہتا ہے. ہم نے قانون پہلے بنا دیے ہیں ان چیزوں کے لیے بھی جو چیزیں ابھی مارکیٹ میں کمرشل مارکیٹ میں نہیں ہو رہی, کیونکہ ہم نے قانون بعد سے پکڑا اور قانون بنا دیے. ٹھیک ہے, سو اب اوور ریگولیشن بھی نہیں کرنی. آپ یہ پرائیویٹ لا ہے, پرائیویٹ لا کے نیچے یہ کمرشل لا ہے اور کمپنی لا ہے. ٹھیک ہے, آپ زیادہ قانون نہیں بنانا چاہتے. کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ کیونکہ اس طرح انوویشن کو آپ سٹائفل کرتے ہیں. آپ چاہتے ہیں مارکیٹ میں نئی نئی چیزیں آئیں, نئی نئی فائنینشیل پروڈکٹس آئیں, نئے نئے حل آئیں, نئی نئی طرح کی کمپنیاں آئیں تاکہ وائڈر مارکیٹ میں بزنس ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیادہ ہو. قانون جو ہے نا وہ صرف مجبوری کے طور پر بنایا جاتا ہے. پرفیکٹ معاشرہ کیا ہے جس میں کوئی قانون نہ ہو, کیونکہ ہر بندہ دوسرے کے حق کا ویسے خیال رکھ رہا ہے. قانون جو ہے وہ صرف مجبوری کے تحت بنانا چاہیے. چلے پبلک لا کے سفیر میں آپ نے بنا دیا, لیکن قانون کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. قانون کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ آپ نے کیا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور صرف اتنا ہی قانون بنانا چاہیے کہ یہ نہ کرو, باقی یہ فیلڈ آپ اوپن رکھیں, باقی جو مرضی ہے کرو. سر آپ نے کہا کہ آپ پہلے اسٹاک ایکسچینج میں جو ممبر کمپنی کام کر رہی ہے شیئر ہولڈرس کا, ٹھیک ہے, وہ اسے شیئر ہولڈر سے فراڈ کر کے, ٹھیک ہے, تو وہ مالک اپنے کورٹ میں آ گئے. تو شیئر ہولڈرس کے پاس جن کے شیئر وہاں بزنس کر رہے ہیں, اب ان کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ بٹ دے شوڈ سے کہ جی وہ فراڈ کر رہے ہیں تو نیب کے پاس جائیں, جس کے جائیں. اصل بات یہ جو فراڈ ہے نا یہ بڑا لوڈڈ ورڈ ہے. ٹھیک ہے, میں دیکھنا پڑے گا کہ ایکچوئل ٹرانزیکشن ہوئی کیا ہے. سیکورٹیز ریگولیشن کے اندر بھی اسپیسیفک وائلیشن ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ نے کس چیز کو وائلیٹ کیا اور اس حساب سے اس کی ریمیڈی ہوئی. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے ساتھ اگر آپ لوگ کہیں گے, ظاہر آبویسلی آپ سیکرٹری صاحب کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب کو, تو میں آپ کو سیکورٹیز ریگولیشن کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا لیکچر دے دوں گا. سیکرٹری صاحب ویسے ہی بہت اچھے آدمی ہیں, یہ ان چیزوں کو ارینج کرنے کے پیچھے دیکھیں نا, کبھی پہلے نہیں ہوتا تھا, اب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, سو کر دیں گے. لیکن اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سیکورٹیز ریگولیشن ہے کیا, اس کی کیا کیا وائلیشنز ہوتی ہیں. یہ فائنینشیل کرائم ہے نا بیسکلی. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر ڈیفائنڈ ہے کہ بھائی آپ کس کس طریقے سے آپ قوانین کو مثلا لوگ توڑتے ہیں اور کیا کیا کرتے. پہلے قوانین ہے کیا ہے, پھر اس کو آپ نے کس طرح آپ نے اس کو توڑنا ہے, پھر اس کے خلاف کیا کیا ریمیڈی ہے. اور میں نے یہ کافی ڈیٹیل میں پڑھ رکھی ہے. یہ میرا ایک سبجیکٹ تھا LLM کے اندر جو میں بات پڑھ رہا تھا, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اور میں نے اس کے اوپر کیسز کیے ہوئے پاکستان میں بھی اور ایون باہر بھی. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ ٹرانزیکشن کا آپ کو بتاؤں. میرے استاد تھے, میں نے ان سے پڑھا بھی اور ان کو کچھ اسسٹ بھی کیا کچھ ایسا. میں آپ کو ایک میٹر آیا ان دنوں, بہت بڑا بینک ہے دنیا میں. اس نے اوپینین مانگا کہ جناب اگر میں یہ ٹرانزیکشن کروں مارکیٹ کے اندر تو کیا ہوگا. ہم نے کہا کہ یہ ریگولیٹری انفریکشن ہے, ریگولیشنز کی خلاف ورزی ہے. ایف ایس اے کے پاس فائنینشیل سروسز اتھارٹی جو ریگولیٹر ہے ان کا, اس کے پاس انلمیٹڈ اماؤنٹ آف فائن کرنے کی اتھارٹی. ٹھیک ہے, تو آپ کریں گے تو آپ کو فائن ہوگا.
تو ان کا اگلا سوال تھا یہ کتنا فائن ہے؟ Based upon the previous practice or something like that, and you put a premium upon it, 20 ملین پاؤنڈ کا تمہیں فائن ہو جائے گا. ہاں بس انہوں نے ٹرانزیکشن کر دی. لو جی ہیئرنگ ہوئی, ہم بھی وہاں پہ سر ایف ایس اے نے فٹافٹ کام ہوا, 17 ملین پاؤنڈ فائن کر دیا. وہ خوش خوش باہر آ. میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو خوش ہیں, چکر ہی میں نے کہا میڈ 100 ملین پاؤنڈ آؤٹ آف دا ٹرانزیکشن. سو کیا 17 ملین پاؤنڈ کا فائن ہو گیا تو کیا فائن ہی ہوا ہے نا, کوئی بندہ تو نہیں اندر ہو گیا, کوئی مورل ٹرپیچیوڈ کا کرائم تو نہیں تھا. اس ریگولیٹری انفریکشن جس کو ہم کیا کہتے ہیں میلم پروہیبٹم, میلم پر سے نہیں, قتل ڈکیتی یہ سب میلم پر سے ہوتے ہیں, کرائمز وچ آر مورلی رانگ. ریگولیشنز کی انفریکشن جو ہے مورلی رانگ نہیں ہوتی, اس کے اندر کوئی مورل چیز نہیں ہوتی. یہ میں نے یہ ریگولیشن توڑ دی ہے, ٹھیک ہو گیا. Sir, what is the difference between the powers of the directors and the executive director? دیکھیں جی جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں نا وہ کمپنی کے بورڈ کا ممبر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, دے ہیو ٹو سیٹ دا پالیسی. جب بورڈ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اور کمپنی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کچھ لوگوں کو ویسے بھی ڈائریکٹر کا ڈیزگنیشن دے دیا جائے. ڈائریکٹر فائنانس ہو گیا, ڈائریکٹر بنا ہو گیا, ڈائریکٹر ضروری نہیں کہ وہ بورڈ کے ممبر ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہوتے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر وہ ہے جو کام کرے گا, باقی جو ہے وہ پالیسی میکنگ بورڈ ہو. اس لیے جرمنی کے اندر بڑی کمپنیوں کے اندر انہوں نے 2 ٹیئر بورڈ بنا دیا. ویسے ہی قانون ایک سپروائزری بورڈ ہے اور ایک نیچے بورڈ ہے, ایک ایگزیکٹو بورڈ ہے, ٹھیک ہے. سو یہی فرق ہے. Sir, my last question is your inspiration in company laws practice. میری انسپریشن You are our inspiration, but your inspiration, may I know? میں کس وجہ سے, دیکھیں جی میں honestly I was pushed into this practice, ٹھیک ہے. اور میری اب دیکھیں وکیل جو ہے نا باہر پوری دنیا میں ایسا ہی ہے, وکیل کی ایکسپرٹیز اس چیز میں بن جاتی ہے جس کی طرف اس کے زیادہ کیس آنے شروع ہو جائیں یا جس طرف اس کو دھکا مل جائے, ٹھیک ہے. اب جب نیا نیا وکیل جو ہے وہ نکلتا ہے نا ادھر سے یونیورسٹی سے, تو وہ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے سینئرز کے پاس بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہے. تو وہ ہر جگہ جا کے جناب اس کی سی وی میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے ڈگری کی ہے اور میں آگے ہوں, ہر ایک کو جا کے ملے گا. تو اس کو جس قسم کا استاد مل جائے پہلے اس قسم کا اس کا میٹر آنا, پھر اس کو بعد میں جس قسم کے کیس ملنا شروع ہو جائے اس کی اس میں ایکسپرٹیز بنتی جاتی ہے, ٹھیک ہے. سو میرا یہ حال تھا کہ جس دن میں نے یونیورسٹی سے میں فارغ التحصیل ہوا تو مجھے پڑھانے کے لیے بلا دیا کہ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو پڑھائیں. میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ پڑھ رہا تھا اس کالج کے, ان کو لا پڑھانے کا بندہ نہیں مل رہا تھا, کمرشل لا. انہوں نے مجھے, میں ویسے بھی باتیں زیادہ کرتا تھا جس طرح آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اس کو ٹرائی مار لیتے ہیں. تو انہوں نے ACCA کا بزنس لا پڑھانے کے لیے بولا. وہ پڑھاتا رہا 3-4 سال پڑھاتا رہا, ٹھیک ہے. سو ایک تو کمرشل لا, پھر وہ پڑھ کے, ٹھیک. پھر بعد میں ظاہر ہے جب آپ جاتے ہیں, آپ لوگوں کو ملتے ہیں, پھر اس طرح کے کیسز آنا شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے. پھر آپ کی پریکٹس اس طرف کو لین کرنا شروع ہو جائے, اور جب آپ کی پریکٹس اس طرف کو ایک سائڈ کو لین کرنا شروع کر جائے تو آپ کو دھکا مل جاتا ہے, پھر آپ اسی طرف دوڑتے جاتے ہیں. پھر آپ کو مجبوری ہے, پھر آپ نے وہ کام کرنا ہے. Dr. Purvesh Hasan sir, companies law provided करते हैं. One of the leading in topic law. ویسے میں آپ کی اجازت سے سر فوراً تھا, ویسے انسپریشن آپ میں تھوڑی سی کمپنی کی سائڈ کے اوپر کارپوریٹ ورک میں بھی کرتا ہوں. میری انسپریشن تو پیسے ہیں ایکچولی. اگر آپ یہ بیچ میں اس میں بات کریں نا تو اس معاملے کے اندر پارٹ آف دا ریزن جو آج ہمیں یہ بلوایا ہے, ابھی تک جو ہمارے سارے کے سارے ٹاپکس تھے جن کے اوپر ہم کام کرتے ہیں وہ جٹ کی وکالت کا بیسکلی ہے. ایکسپوجر ایک پارٹ آف دا ریزن جو ہمارے دوست ہم نے لا کے یہاں پہ سامنے بٹھائے ہیں اور ان سے کر رہے ہیں. یو ہیو ٹو آلسو سی دا لیول آف کنٹرول آف دا سبجیکٹ دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو. آپ کا ٹرن آؤٹ کس طریقے سے ہے, ہاؤ یو ڈیل ود دا کوشچن ایز ویل, اور نالج جو آپ کی کارپوریٹ والی سائڈ کے اوپر ہے کس طریقے سے ہونا چاہیے. فوجداری اور سول کے تو ہم سارے کے سارے کام کرتے ہیں, مگر دیر از این انٹائر کارپوریٹ ورلڈ آؤٹ دیئر. اور اپنے دوست کو بھی اور ہمارے ٹیچر بھی ہیں اور سارے کے سارے پارٹ آف دا ریزن وائی وی آر آل ہیئر ایز ویل از کہ دس از اے ویری ایکسکلوسیو سارٹ آف اے فیلڈ اور ویری پیئنگ فیلڈ ایز ویل.
اس کو ہم آپ کے سامنے اوپن اپ کرنے کی تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے دیٹ واز فار, یہ چیز بھی نوٹس کرنے کی ضرورت ہے. سر ون کویشچن آئی ایم آسکنگ ٹو مینی, میرا اپنا سبجیکٹ ہے تو آئی اپولوجائز, بٹ سر آپ نے ابھی یہ کہا کہ یہ کس کو کہتے ہیں, شیئر ہولڈر اگر ڈسپیوٹس ہوں گے تو وہ جائیں گے ایک سول کورٹ کے اندر عموماً جی, بٹ اگر 152 کے دین 152 کا کیا اسکوپ ہوا ریکٹیفیکیشن اور رجسٹر کا؟ اگر شیئر ہولڈنگ کے اندر جھگڑا نہیں ہے, شیئر ہولڈر کے ٹائٹل کے اوپر کہ یہ جھگڑا نہیں ہے کہ شیئر کس کا ہے, ٹھیک ہے, مجھے جھگڑا نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس کمپنی کے شیئر ہیں اور کمپنی آپ کے شیئر کو اپنے رجسٹر ممبر میں رجسٹر نہیں کرتی, تو پھر آپ ریکٹیفیکیشن آف رجسٹر کے لیے 152 کے نیچے جائیں. اگر شیئر ہولڈنگ کے ٹائٹل میں ہی جھگڑا ہے, وہ شیئر فرض کریں انہیریٹنس پہ ڈیوالو ہونے تھے کس کو ملنا چاہیے, یا ٹھیک ہے, یا شیئر ٹرانسفر کے اندر جھگڑا ہے کہ کنسنٹریشن پے ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے تو شیئر کس کا ہے, تو پھر آپ سول کورٹ میں جائیں گے, کیونکہ ہائی کورٹ اس بحث میں نہیں جائے گی کہ کنسنٹریشن آئی نہیں آئی, نہ آپ وہاں ایویڈنس لیڈ کر سکیں گے. ہاں اگر آپ کے پاس شیئر ہے تو کیونکہ شیئر ہولڈنگ کے اوپر آپ کو رائٹ کب ملے گا, جب آپ کا نام رجسٹر میں لکھا جائے گا. جب تک رجسٹر میں آپ کا نام نہیں, یو ہیو نو رائٹ ٹو ووٹ. And what is a share? Shareholding just entitles you to a bundle of rights. That's it. You're not the owner of the company. You do not own any assets in the company. You have no concern with the company. You can't even manage the company unless you are a director in addition to being a shareholder. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کا نام وہ نہیں لکھ رہے تو اسی لیے تو کہتے ہیں نا ریکٹیفیکیشن, ریکٹیفائی کریں رجسٹر, اس کے اندر میرا نام بھی ڈالیں, ٹھیک ہے, so that I could exercise the rights which are available to a shareholder. Any other questions, please? Sir, I have one question. Yes, sir. سر اگر سر آپ ایک سر ہولڈنگ ہے, اگر سر ٹرانسفر آف شیئرز ہوئے ہیں کمپنی میں جی, اور سر بغیر کسی رجسٹریشن کے فارم 29 اور فارم اے میں ان کا, تو سر وہ آپ سر نئے شیئر ہولڈر کا نام آیا سر, اب سر اس کی انلیگل سے ٹرانسفر شیئر کو کیا ریمیڈی اویلیبل ہے سر؟ انلیگل ٹرانسفر سے کیا مراد ہے سر اس کی بغیر کسی بورڈ کی میٹنگ بیٹھ کے سر اس کو سر دیکھیں نا, ٹرانسفر نہیں, دیکھیں اگر تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ شیئرز ایشو انلیگلی ہو گئے, ایک تو ٹرانسفر تو یہ ہے کہ ایک بندے سے آپ نے دوسرے کو ٹرانسفر, ایک یہ ہے کہ ایشو اور الاٹمنٹ جو ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, اگر اس میں وائلیشن ہے تو وہ پھر ایک علیحدہ کام ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اب ٹرانسفر کے اندر ایشو کیا ہو سکتا ہے, کسی نے پیسے لیے ہیں اور اس نے شیئر نہیں دیے, ٹھیک ہے, یا جس کے اوپر بائی انہیریٹنس ڈیوالو کرنے تھے ہوئے نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی, اور وہ پراپر لیگل طریقہ فالو نہیں ہوا, تو پھر وہ جا کے سول کورٹ میں جھگڑا ہے. نہیں, میں نے دوست کا شاید پراپرلی سر کوشچن کچھ اس طرح ہے, اور یہ کافی زیادہ ہوتا بھی ہے کہ کمپنی کے اندر آپس میں ڈسپیوٹ ہو گیا, شرارت یہ کی کہ ڈاؤن دا لائن جا کے انہوں نے فارم 29 کے اندر اس کا شیئر ہولڈنگ ہی چینج کر کے کسی اور بندے کو پکڑا دی, تو اس کے اندر از مور لانگ, وہاں پہ شاید ریکٹیفیکیشن کی ریمیڈی ہو جاتی ہے, بیکاز یو ڈونٹ ہیو دا اسکرپٹس, یو ڈونٹ ہیو دا ٹرانسفر ڈیٹس وغیرہ, اور پھر اور بھی ریمیڈیز اویلیبل, فالس فائلنگ کے اوپر جو ریمیڈیز آتی ہیں, فالس فائلنگ کے اوپر جو ریمیڈیز آتی ہیں, ٹھیک ہے جی, اور ریکٹیفیکیشن کے شیئرز تو آپ کے ہیں نہیں, اگر شیئرز وہ جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کا شیئرز کا ٹائٹل اوریجنلی آپ کے پاس ہے اور آگے ٹرانسفر کر دیا گیا, تو ٹرانسفر کے لیے ریکوائرمنٹس میں 76 ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرانسفر ڈیڈ ہونا ضروری ہے اور سائن اسکرپٹس ہونے ضروری, یہ چیزیں نہ تو آپ ریکٹیفیکیشن میں جاؤ, دے ہیو ٹو ایکسپلین کہ انہوں نے ٹرانسفر کیا کیسے, وہ چیزیں لے کے آئیں گے, نہیں ہوگا تو آپ ریزولوشن بھی پاس ہوئی ہیں, 476 بھی آپ دیکھ لیں کمپنیز آرگنائز. سر آپ کا کوشچن, ایک بزنس ہے اور اس میں سے ایک ڈائریکٹر وہی سیم بزنس وداؤٹ دی پرمیشن آف دی کمپنی وہی سیم بزنس اور سیم فوٹنگ پہ رن کر رہا ہے, کمپنی کو اس کے خلاف کیا رہے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ کمپنی کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کو انفرنج کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی. نمبر 2 یہ ہے کہ ڈائریکٹر جو ہے وہ اپنی فائڈوشری ڈیوٹی کے نیچے کمپیٹنگ بزنس رن نہیں کر سکتا, سو بریچ آف ڈائریکٹر فائڈوشری ڈیوٹی کے نیچے یو نو all the remedies are there. میری کیوری ہے کہ ایک کمپنی کے ساتھ میں کام کر رہا تھا, اس کے بعد اس کے لڑکی لوگوں کو امپلائز کو رکا دیا, امپلائمنٹ پرائز کو رکا دیا, پھر ٹیکس کو فائنل سیٹلمنٹ نہیں دے چارج کے, اسے کسی کے 40 سال ہے, کسی کا 1 کروڑ ہے, نہیں ہائی آپ اب میں اس کی کمپلینٹ اگر کرنا چاہتا تو کہاں کروں گا, ایک تو سول کورٹ میں کیس کر دی ریکوری کا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی سی سی پی میں بھی کمپلینٹ ہو سکتی ہے, اس کے بعد جانا بوجھ کے ڈیلیگیٹ کی
फाइनल सेटलमेंट नहीं करो, फिर केसेस बना दिए कि उनकी बनाई भी नहीं कोशिश करेंगे बनाने की कि उन्होंने कोई जैसे सर्विस मैटर्स के केस को किया गया रेसिपी दे दिया। तो इसी देखिए पहली रेमेडी तो आपने सही इख्तियार की है कि आपने वो बाइंडिंग करके तो मैं जा नहीं सकता। बाइंडिंग आपके अंदर आप अभी तो कंट्रैक्चुअल जो आपका एंटाइटलमेंट है अभी तो जज होनी है, जब उधर से ऑर्डर आ जाएगा तो फिर आप जा सकते जी ऐसे। लेकिन कि एससीपी में होनी चाहिए कि एक नया सीईओ आया जानबूझ के लोगों को काम कर एससीपी में इन्वेस्टिगेशन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आप दे दें और वो बड़ी वाइड ग्राउंड है, उसके अंदर सब कुछ देखते हैं। Any other questions, please? बेसिकली तो कॉन्ट्रैक्ट की इन्फ्रिंजमेंट है। सर थोड़ा सा डिबेंचर थोड़ा सा कंफ्यूज हमेशा से करता है डिबेंचर जी सर। वैसे ये टॉपिक नहीं है हमारा, लेकिन देखें जी डिबेंचर जो है ना उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन के डिबेंचर की डेफिनेशन देखें ना, शेयर पूरे कंपनीज ऑर्डिनेंस में कहीं शेयर डिफाइन हुआ है, जहां शेयर की डेफिनेशन लिखी है वहां उन्होंने शेयर की टाइप्स गिना दी हैं, ये चीजें शेयर है, वो डिफाइन कहीं नहीं हुआ। मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, डिबेंचर की भी बता देता हूँ, ठीक है। शेयर इज ए मेजर of the entitlement of a member or a shareholder in the company, ठीक है। and debenture is any document that evidences debt, simple definition. So a shareholder has rights in the company while a debenture holder or creditor आप उसको कह दें has rights against the company. बस ये सिंपल है। ये किस केस में डिसाइड हुई है? बोरलैंड ट्रस्टीज केस है, ठीक है। और अब डिवेंचर की इतनी वाइड डेफिनेशन है तो आप ये सोचें इसके अंदर सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, हर किस्म का डेटा आ जाता है, एवरीथिंग इज डिवेंचर। तो हम लोग ये समझते हैं कि डिवेंचर जो है ना वो शेयर की तरह का एक कागज है, जिस तरह शेयर सर्टिफिकेट है, उस तरह उसको डिवेंचर स्टॉक कहते हैं। उसका मतलब ये है कि एक कर्जा है, उसके आपने मुख्तलिफ हिस्से कूपन बना के तो मार्केट में बांट दिए, वो कर सकते हैं आप, वो स्टॉक मार्केट में आप लिस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, समझ रहे हैं ना। आपने गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, इट इशूज बॉन्ड, सुकूक बॉन्ड इशू कर दिया, इस्लामिक बॉन्ड ऑफ $5 बिलियन, तो क्या करेगा वो बॉन्ड जो है वो इतना सा को बॉन्ड है जिसको कोई आएगा और वो आगे उठा के तो जेब में डाल के ले जाएगा और ये कहेगा ये लो $5 अरब नहीं, ऐसे नहीं होता। वो बॉन्ड जो है ना वो लेके चले जाते हैं लग्जमबर्ग, होता है वो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का पूरा एक एग्रीमेंट होता है बहुत बड़ा, ठीक है। और वो उधर जाकर रख देते हैं बॉन्ड ट्रस्टीज के पास। अब बॉन्ड ट्रस्टीज उसके नीचे कूपन इशू करते हैं, से $100 के, $1000 के, और वो कूपन मार्केट में फ्लोट कर देते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हुआ होता है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उसके ऊपर 20% देगी। ये कूपन फ्लोट कर देंगे 18% के ऊपर, वो सारे मार्केट जो है कमर्शियल मार्केट जो है स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर वो सारे उसको खरीद लेंगे 18 के ऊपर, ठीक है। तो उनके पास पैसे इकट्ठे हो गए, यूं ही के पास पैसे इकट्ठे हो गए, ये गवर्नमेंट को दे देंगे। अभी 20 ईयर्स के लिए बॉन्ड है, ठीक है। तो 20% गवर्नमेंट से लेंगे, 2% ये रेंजर रख लेगा बॉन्ड ट्रस्टी और 18% आगे देता है। लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एग्रीमेंट होता है, इतना मैंने तो आपको ये बता दिया, ये एग्रीमेंट 3-3 हज़ार सफ़े का एग्रीमेंट है। सर दोस्तों की सहूलत के लिए इस फील्ड के अंदर एक्चुअली किताबें कौन सी आप रेकमेंड करेंगे इफ यू वांट टू, बिकॉज एक तो मैं ये देख रहा हूँ एक इसको कहते हैं नज़ीर अहमद, प्रैक्टिशनर्स बुक है नज़ीर अहमद शाहीन की। इसका फायदा ये है, इसके अंदर कमेंट्री कोई नहीं, इसका फायदा ये है कि हर सेक्शन के नीचे जो रेलेवेंट रूल्स हैं और जो रेलेवेंट फॉर्म्स हैं वो दिए हुए हैं, तो आपको इतना भागना भुगना नहीं पड़ता, सारे रूल्स डाउनलोड करके खुद रीड करना पड़ता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स के लिए, कंपनी लॉ के लिए जो मैं किताब यूज करता हूँ, जो रिकमेंड करता हूँ कि सिंपल है स्टूडेंट्स के लिए, वो लॉरी एंड टिग्नम है। प्रोफेसर लॉरी मेरे टीचर थे कंपनी लॉ के, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, ये उन्हीं की किताब है लॉरी एंड टिग्नम। इट्स स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉर LLM, LLB, बार LN
Alan Dignam and John Laurie. इंडियन अगर पकड़नी है तो अवतार सिंह आई थिंक. हाँ, इंडियन अवतार सिंह अच्छी है. वैसे इंडियन में आमतौर पे मैंने वो या तो रमैया पढ़ी है. जी जी, वो बाइबल तो वही है रमैया. रमैया है, सीआर दत्ता है. सीआर दत्ता पढ़ना मुश्किल काम है, तो उसने जी गंभीर तरीके से लिखी है. रमैया ने जरा आसान तरीके से लिखी है. ठीक है. तो इंग्लिश के अंदर अगर कॉन्सेप्ट समझने हैं बेसिक लेवल पे तो ये बाकी तो बहुत किताब है. वैसे जनाब का एंड के अंदर आखिर के अंदर मैं सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर लेना चाहूँगा आपको पॉइंट. जितनी जजमेंट्स आपने साइट की हैं इंग्लैंड की हैं, पाकिस्तान से बाहर की हैं, क्या ये दुरुस्त है पाकिस्तान की एक्चुअली डेवलपमेंट ऑफ एक कंपनीज ज्यूरिसडिक्शन वगैरह कोई काफ़ी स्टंट नहीं होके रह गई? और यहाँ पे तो कोई नुक्ता अगर आपने देखना है, रीजन इंग्लैंड और इंडिया की किताब इतनी है, वो आप रमैया करें 4-3 वॉल्यूम्स पे जा चुके, इतनी मोटी किताब है. आप यहाँ पे 4 सफ़े नहीं लिख सकते पाकिस्तानी जजमेंट्स के ऊपर. जी ऐसे बिल्कुल सही बात. ये वाली जो फील्ड है समझना है तो ये और लास्टली से जनाब ने बल्कि जिक्र किया था इसके अंदर ये सेक्शन 9(3) जो है कि सारा कुछ समरी तरीके से डिसाइड किया जाएगा, उसकी वजह से हमने सारे के सारे उठा के मुकदमे सिविल कोर्ट में नहीं भेज दिए कि जो भी चीज़ ज़रा भी कॉम्प्लिकेटेड या कंपनी मुकदमे आप 25-25 साल चलाते हैं ऐसे या फिर आप एक्चुअली 6 महीने के अंदर ही एक्चुअली पकड़ के कहते हैं जाओ यार सिविल कोर्ट के अंदर बढ़ा. इंडिया ने इसका हाल ये निकाला, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट वाले को कुछ नहीं करते, ट्रिब्यूनल बना लो. ठीक है जी. तो ज़्यादातर ये जो मैटर्स है ना वो ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं. बरतानिया वालों ने इसका क्या हाल निकाला है, कंपनी जज के सामने पिटिशन शुरू में जाती ही नहीं, वो शुरू में जाती है रजिस्ट्रार के सामने. रजिस्ट्रार ही उसमें नोटिस कर देता, सब कुछ कर देता. या डिप्टी जज बैठता है, डिप्टी जज होती है आपको. ठीक है. या रीडर उसको कहते हैं. ठीक है. वो बैठता है, वो इनिशियल प्रोसीडिंग सारी करता है, सिर्फ बहस वाले दिन आपने बांधा है. और वो शुरू का प्रोसीजर तो वो क्योंकि नीचे होता है वो सही खींच के पूरा कर देता. ठीक है. जज केस डिले करे तो उसको पकड़ेगा कौन? नीचे जो रजिस्ट्रार है बाकी है, उसने तो 6 महीने के अंदर सारी चीजें पूरी हर चीज दोनों पार्टियों से जवाब लेके सब इकट्ठा करके उसने कहना लो जो फाइनल हेयरिंग के लिए फुला दे जज के साथ. और जज ने के टाइम टेबल में उतना टाइम लगा होना है, उसने नहीं सुनना, एडजर्नमेंट है क्या नहीं. और एडजर्नमेंट वहां पे विद कॉस्ट है खसूसन ऐसे मैटर के अंदर. ये नहीं कि आप जाएं और जाके आपको एडजर्नमेंट दे देंगे. वो जो दूसरे वकील आए हैं सब वो बराबर बिलिंग करते हैं, आपको दूसरे की कॉस्ट देनी पड़ेगी. अगर एडजर्नमेंट फाइल की वो कहेंगे ठीक है जी हम आए हुए थे, हमारा तो बराबर टाइम लगा है एक्चुअल पे, तो एक्चुअल पे किधर चली जाती है बात. सर आज जो हमने रेमडीज पढ़ी है वो 20% शेयर होल्डर वाले मेंबर्स के लिए, लेस देन 20% वाले मेंबर्स के लिए लॉ में क्या राइट्स और रेमडीज अवेलेबल है? नहीं, बाइंडिंग आपके अंदर लेस देन 20%, 10% से ऊपर आप जा सकते हैं. फिर आप इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशनें दे सकते हैं. ठीक है जी. और बात ये है कि जो 10% से भी नीचे होते हैं ना उनका मैंने आपसे अर्ज किया ना टेक ओवर सिचुएशन के अंदर तो क्लियरली लिखा हुआ है कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो उनके शेयर खरीदने और उनको भारत भाई टू टच देम अलाउंड. हाँ जी ऐसे ही. और दूसरा प्रॉब्लम में जैसे जिसके पास केस जा रहा था तो बेल मैटर तो उसको या तो टोटली फर्दर इंक्वायरी जाएगा ऐसे ही. उसको अंडरस्टैंड करते हैं. हाँ जी ऐसे ही. देखिए जी केस पे बात ये है ना कि जो 409 की जो प्रोसिक्यूशन होती है ना ये पाकिस्तान में प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है. हालांकि ये इतनी डिफिकल्ट होनी नहीं चाहिए. अगर आपने मिस अप्रोप्रिएशन साबित कर दी है विद क्रिमिनल इंटेंट तो 409 लग जाती है. लेकिन 409 की सजा है काफ़ी सारी. कितनी सजा है 409? 10 साल. 10 साल से ऊपर है. ठीक है. तो अब आप सोचें ना कि ये तो 10 साल से ऊपर की सजा का फैसला ये किसी वजह से अंग्रेज ने इस तरह लिखा हो ताकि लोग ना करें. जो एजेंट हैं जिनके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट किया गया है किसी भी पोजीशन के अंदर या सरकारी अफसर है वो मिस अप्रोप्रिएशन में ना लगता. लेकिन यहाँ पे समझ नहीं है. ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है. मैंने एक दफ़ा एक केस आर्ग्यू किया यार, मैं घंटा आर्ग्यू करता रहा एक कमर्शियल पॉइंट के ऊपर. तो पॉइंट ये था कि एक पार्टनर ने पार्टनरशिप के दफ्तर से कुछ चीजें उठाई और चला गया. दूसरे पार्टनर ने उसमें पर्चा करा दिया चोरी का.
ٹھیک ہے. تو چوری کے اندر ظاہر ہے اس میں کافی ساری سیکشن لگا دی, 381 بھی لگا دی, 406 بھی لگا دی, 409 بھی لگا دی, سب بھی لگا دیا. ٹھیک ہے. تو پرچہ ہو گیا. اب ظاہر ہے اس کی بیل وہ میرے پاس آ گیا کہ جناب آپ کمرشل میٹر ہے یہ ہوتا ہے. اب میں نے اس کے اندر بڑی لمبی چوڑی بحث کیا ہے کورٹ میں, ٹھیک ہے, کہ چوری کی ڈیفینیشن کے نیچے یہ نہیں بنتا, مس اپروپریشن کی ڈیفینیشن کے نیچے یہ نہیں بنتا. میں نے ہاؤس آف لارڈس کی ججمنٹس دی 1939 سے لے کے آنورڈز, کہ جس کے اندر پریوی کاؤنسل آپ کہہ رہے ہیں اچھا کہ جناب ایک پارٹنر دوسرے کے خلاف نہ لارسنی کا پرچہ کرا سکتا ہے. لارسنی کسے کہتے ہیں؟ تھیفٹ کو کامن لاء میں لارسنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, نہ مس اپروپریشن کا پرچہ دے سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اس کی پراپرٹی ہے, اس کو مطلب اس کی پراپرٹی نہیں, اس پراپرٹی کے اوپر اس کا بھی اتنا ہی آتا ہے جتنا دوسرے کا. تو چوری کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کسی اور کی پراپرٹی اس کی سیف کیپنگ میں سے نکالیں, اور یہ تو نہ اس کی پراپرٹی ہے, ٹھیک ہے, نہ ہی وہ اس طرح سیف کیپنگ میں ہے کہ میرا اس کے پاس ایکسس نہیں ہے. چوری تو تب بنتی ہے نا میں کسی کی پراپرٹی اس جگہ سے نکالوں جہاں میرا ایکسس نہیں ہے. جہاں پہ ویسے فرض کریں کوئی بندہ اپنا ٹی وی اٹھا کے سڑک پر رکھ دیتا, میں اٹھا کے لے جاؤں تو چوری تھوڑی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ خیر بڑی بحث تھی, لیکن وہ جب ججمنٹ لکھی میرے سامنے آئی اس میں میری بحث کا کوئی نہیں ذکر تھا. ہاں بیل تو ہو گئی, لیکن ہاں جی ہاں جی وہ تو ایسی بات ہے. اب یہ قصور یہ نہیں ہے کہ یہ بینچ کا ہے, لیکن بار کے اندر وائڈر بار کے اندر اس چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہماری کمرشل مارکیٹ اتنی ایڈوانس بھی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے. پاکستان کا جو سب سے بڑا وکیل ہے وہ کون ہے؟ آپ کو آپ انہی لوگوں کا قیوم صاحب. اچھا دیکھیں نا بات یہ ہے اچھا میں آپ کو ان وکیلوں کا پتہ ہے کہ جو ٹی وی میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کانسٹیٹیوشن کا کام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس حساب سے دیکھیں کہ پیسے سب سے زیادہ کون کما رہا ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس وکیل کا نام بھی آپ کو نہیں پتا ہوگا. پہچانیں گے لاہور میں آپ کی ہاں کراچی کے اندر وہ برابر بل کرتا ہے, وہ برابر بل کرتا ہے, اس کو 2 دفعہ 17 امتیاز ملا ہے کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکس پیئر ہے, لیکن وہ جینز میں سارا دن رہتا ہے. اس کو کیا پڑی ہے دھکے کھانے کی؟ بڑی کمرشل مارکیٹ ہے نا. دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں لاہور میں نے کام کیا, میں نے کراچی میں بھی کام کیا ہے, پھر میں لندن بھی دیکھا ہے. میں اب ہوتا یہ ہے کہ میں جب بندہ لاہور میں ہوتا ہے نا, جب بندہ گاؤں سے لاہور آئے تو اس کو یہاں پہ لگتا ہے زندگی بڑی تیز ہے, اور جب یہاں سے بندہ کراچی جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار وہ لوگ بھی تیز ہیں, بولتے بھی تیز ہیں, اور لائف سٹائل بھی ان کا تیز. اور پھر جب وہاں سے بندہ آگے لندن جاتا ہے تو وہاں بندے کی دوڑیں لگ جاتی ہیں, وہ کہتا ہے یار لائف بہت تیز ہے. اور جب لندن سے بندہ نیو یارک جاتا ہے, میرا ایک کزن میں انہوں نے لندن ٹھہرا ہوا تھا, وہ نیو یارک سے آیا, کہتا ہے یار لندن تو پنڈ کی طرح ہے, بہت سلو لائف ہے یہاں. ٹھیک ہے, سو جتنی کمرشل مارکیٹ جو ہے اور زیادہ ایڈوانسڈ ہوتی ہے اور لوگ جتنے زیادہ تیز ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے. ویسے آپ لوگوں کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ, اگر ویسے آپ لوگ اگر سیکرٹری صاحب اجازت دیں, ٹھیک ہے جی, تو کس دن ویسے ہی ایک اور رکھ لوں گا آپ کو, یہ آپ کو ایک سٹوری سنانے کے لیے. قانون کو چھوڑیں, میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں گا کہ 2007-2008 کے اندر کیا ہوا کہ دنیا میں کریڈٹ کرائسس آ گیا. وہ قانون سے اس کا انٹچ ہے, لیکن وہ قوانین پاکستان میں اتنے نہیں ہے, نہ کسی کو پتا ہے, نہ اتنے ایڈوانسڈ ہیں. ٹھیک ہے, کریڈٹ ریٹنگ کا لا ہے, ٹھیک ہے, باقی ساری چیزیں ہیں, ڈپازٹری کے لاز ہیں, اور انسالوینسی کے اس طرح کے لاز. لیکن وہ کہانی اگر میں آپ کو سناؤں کہ وہاں پہ دنیا میں ہوا کیا, اور مختلف لوگوں نے اس وقت کیا رول ادا کیا, اور ملکوں نے کیا کیا, اور بینکوں نے کیا کیا, اور بڑی بڑی کمپنیوں نے کیا کیا, تو آپ لوگ تو یہاں سے اٹھ نہیں سکیں گے اگر میں 4 گھنٹے بھی بولتا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اس مارکیٹ کی باتیں سنیں گے, آپ کہیں گے یار یہ کیا دنیا ہے اور ہم کہاں زندہ ہیں. ٹھیک ہے, سو ہاں جی سوری معافی چاہتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آئی.
دیکھیں دیکھیں جی انٹرسٹ کے اندر 2-3 باتیں جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنے کی ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے کاسٹ آف فنڈس. ٹھیک ہے جی، جو بینک انٹرسٹ لیتے ہیں نا یہ ویسے کیلکولیٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ کیلکولیٹ ہوتا ہے نمبر 1 انفلیشن کتنی ہے، سال میں ویسے ہی پیسے کی ویلیو کتنی کم ہو جائے. پاکستان میں ویسے ہی 100 روپیہ جو ہے نا وہ سال بعد 90 روپے کی بائنگ پاور پہ رہ جاتا ہے. ایسے ہی ہے تو 10 روپے تو انہوں نے اضافی آپ سے لینے ہی ہے سال کے کاسٹ آف فنڈس کے اندر. دوسری چیز یہ ہے کہ رسک کتنا ہے ٹرانزیکشن کے اندر. انٹرسٹ ریٹ رسک ویٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جتنا رسک ہے اتنا زیادہ انٹرسٹ ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ بینک جو ہے نا وہ اپنے بورڈ میں سے پیسے نکال کے آپ کو نہیں دے دیتا، وہ انٹر بینک سے فائنینسنگ کرتا ہے. تو جو انٹر بینک آفرڈ ریٹ ہوتا ہے وہ منیمم کے طور پہ لیتا ہے. پھر اس کے اوپر وہ اپنا مارجن رکھتا ہے 1 سے 2% جو کہ ایکچوئل انٹرسٹ ہوتا ہے. ایکچوئل انٹرسٹ بھی کیا 1 سے 2% کی اپنی تنخواہ اور کمیشن ہوتا ہے. تو اس لیے اب ہمارے یہاں پہ وہ انٹرسٹ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ انٹرسٹ تھا کہ بہت ایگزاربیٹنٹ انٹرسٹ ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، نہیں اگر زیادہ ہو اگر آپ یہ کہیں کہ ایک بندے نے مجھے 100 روپیہ دیا ہے اور سال بعد وہ مجھ سے 100 روپیہ ہی لے لے تو اتنی دیر کے اندر تو انفلیشن اتنی ہو جائے گی کہ وہ 100 روپیہ جو ہے وہ 90 روپے کا رہ جائے گا. اس کی بائنگ پاور اتنی کم ہو جائے گی. تو پھر تو اس نے آپ سے 110 روپے لینے ہیں. تو یو نو یہ نقصان میں وہ نہ جائے ورنہ وہ لینڈنگ ہی نہیں کرے گا. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ٹرسٹ ہے نا، ٹرسٹ جو ہے وہ وقف ہے نا، وقف. ٹھیک ہے، اور یہ پرائڈ اینڈ جوائے ہے انگلش لا کا. کمپنی جو ہے وہ ٹرسٹ کے اسٹرکچر پہ بیسڈ ہے، سارا ٹرسٹ کا. اسی لیے تو ڈائریکٹرز کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو فائڈوشری ڈیوٹی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹرسٹی کی ڈیوٹیز ہیں، ٹرسٹی کی فائڈوشری ڈیوٹی. کیونکہ ٹرسٹ ڈیڈ آف سیٹلمنٹ کمپنیاں ہوتی تھی، اس کے بعد ہم نے کمپنی بنا دی. سیم اسٹرکچر ہے. اب وقف ٹرسٹ بیسڈ ہے اسلامک قانون کے اوپر، وقف کے اوپر. پرائڈ اینڈ جوائے آف انگلش لا از بیسڈ آن اسلامک کانسیپٹ آف وقف. تو پہلا وقف کب کریٹ ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ان کو مال غنیمت میں جگہ ملی غزوہ خیبر میں، اس کا وقف کریٹ کیا ایٹ دا ٹائم آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، سو انہوں نے وقف کریٹ کیا. اب انہوں نے ٹرسٹیز اپوائنٹ کیے ہوں گے. اب آپ خود سوچیں کہ وہ سیٹلر بن گئے، یوں سمجھے شیئر ہولڈر. ٹرسٹیز ڈائریکٹر بن گئے فار دی بینیفٹ آف آئدر دی وائڈر پبلک ایٹ لارج، فار دا بینیفیشریز، اور ایون وقف الاولاد بھی آپ کر سکتے ہیں فار ہز اون بینیفٹ اینڈ فار ہز پروجیکٹ. سو یہ قانون دنیا کے اندر ایسے ڈیولپ نہیں ہوا کہ یہ انگریزوں کا قانون ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ان کے قانون کے اندر بہت ساری چیزیں ہماری ہی ہیں، ساری آپ پڑھ کے دیکھیں. یہ ہسٹری ہے دنیا کی. سر اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اسلامک فائنینس کے اوپر بھی جائزہ رکھیں گے. اس کے لیے جناب کے ساتھ آج وہاں پہ ڈیٹیل میں بات کریں. سر اینڈ میں سر میں ایک سب سے پہلے تو تمام دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بہت پیشنٹلی یہاں پہ سنا، بٹ اپنے آنریبل گیسٹ کا بھی شکریہ ادا کروں گا. لیکن جناب یہ دیکھیں گے کہ اتنے انٹرسٹ کے ساتھ، اتنے شوق کے ساتھ ہم تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ یہاں پہ، 1 گھنٹے کا ہمارا پلان تھا، لیکن سارے کے سارے دوست یہاں پہ موجود ہیں. اور اٹ از اے کریڈٹ ٹو یور پروفیشنلزم ایز ویل سر، بیکاز ہمارے نزدیک لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے نزدیک دس از پروبیبلی دا بگیسٹ کمپلیمنٹ وی کین گیو ٹو اے پروفیشنل کہ ہم ان کو چپ کر کے آج کے 2 گھنٹے بیٹھ کے سنتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ اگین سر. آپ کا آنا یہاں پہ آج کی آپ نے ہماری بہت عزت افزائی کی اور ہمارے دوستوں کو بہت آپ نے گائڈ کیا اور بہت ایجوکیٹ کیا. تھینک یو اگین سر، بہت شکریہ سر.